इमोशनल इंटेलिजेंट बंदा जो है ना वो सिचुएशन देखता है, सिचुएशन देख के बात करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है मैं तो बोलता ही सच हूँ, मैं तो मुंह फाटूं, ठीक है ना, बुरा लगता है तो लगे। शवाक अहमद कहते हैं सच कड़वा नहीं होता है, सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। सच बोलना चाहिए, मैं मुनाफिक नहीं हूँ, बुरा लगता है तो बुरा लगे। आई डोंट एग्री विद इट। प्रॉब्लम्स पे गौर करोगे, प्रॉब्लम फोकस जिंदगी गुजारोगे तो फिर तुम कुछ नहीं एंजॉय कर सकोगे, कुछ भी नहीं देख सकोगे। आपके हाथ में ही नहीं, फ्यूचर किसने देखा है, आपको क्या पता है कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हु नोज। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ चेहरे पुराने नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नए भी हैं माशाल्लाह। तो किस यूनिवर्सिटी से हैं नए लोग ज़्यादातर? अच्छा, यूईटी और युवास से। तो माशाल्लाह यूथ क्लब को आप सुनते होंगे या जानते होंगे, कभी देखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्लास ही हमारी यहाँ पे चलती रहती है माहाना, और तालीम मुमकिन प्रोग्राम है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो मेरे ये कोर्स का हिस्सा है, ये पूरे 6 मॉड्यूल्स हैं और आज एक मॉड्यूल मैंने सेलेक्ट किया है इसी कोर्स का, तालीम मुमकिन का। आप लोगों से बहुत रेलेवेंट टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि आप लोगों ने आगे जाके अल्हम्दुलिल्लाह कैरियर फेज़ में है आप लोग, या कुछ अपना करना है, या वैसे भी जनरली ज़िंदगी में इमोशंस को मैनेज करना ये बहुत बड़ा एक स्किल है। और इनफैक्ट रिसर्चेस के मुताबिक इमोशनल इंटेलिजेंस इससे रिलेटेड जो EQ है, इमोशनल कोशेंट, वो IQ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस कोशेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल EQ की बात होती है, IQ की बात होती है, SQ की बात होती है, सोशल कोशेंट वो भी एक चीज़ है, सोशल कोशेंट, ठीक है, कि सोशली बंदा कैसा है इंटरेक्शन में। और EQ है इमोशनली कैसा, और IQ है इंटेलिजेंस उसकी कैसी है, लॉजिकल थिंकिंग या मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस और EQ। तो मैं टॉक का आगाज़ आपसे करूँगा, आपसे इमोशंस के बारे में पूछना चाहूँगा कि कैन यू नेम 4 पॉजिटिव इमोशंस। ये बड़ी एक फील्ड है, पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, और अल्लाह ताला ने इंसान को इमोशनल बीइंग बनाया, और ये बहुत खूबसूरत बात है। जो इमोशंस इंसान फील कर सकता है शायद कोई और मखलूक फील नहीं कर सकती, और ये भी गिफ्ट है, लाइफ में गिफ्ट है। खुशी, गम, गुस्सा, ये सारे इमोशंस इंसान फील करता है। तो कैन यू नेम 4 पॉजिटिव इमोशंस। हैप्पीनेस इटसेल्फ कोई इमोशन नहीं है, हैप्पीनेस एक स्टेट है कुछ इमोशंस के नतीजे में। हैप्पीनेस इमोशन नहीं है। एक्साइटमेंट, यस, एक्साइटमेंट इज एन इमोशन। और जॉय, जॉय लीड्स टू हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट लीड्स टू हैप्पीनेस, प्लेजर लीड्स टू हैप्पीनेस, ये इमोशन है। चले, जॉय हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, और होप, वेरी गुड, उम्मीद एक पॉजिटिव इमोशन है। और वेरी गुड, ग्रैटिट्यूड और जॉय हो गया है। ऑप्टिमिज्म, अचीवमेंट भी एक इमोशन नहीं है, इमोशन होता है जज्बात। तो अचीवमेंट तो एक वो रवैया है ना, कोई चीज़ अचीव की जाती है। तो ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म समझते हैं, पॉजिटिव आउटकम किसी चीज़ का देखना, ये एक जज्बात है। ओके, नेगेटिव इमोशंस बताएं। 4। एंग्जाइटी जो है ये भी एक आउटकम है हैप्पीनेस की तरह, ये इमोशन नहीं है जी। डिसअपॉइंटमेंट, पैसिव, आपने पैसिमिज्म। और 4 एंगर, सैडनेस, डिस्गस्ट, डिस्गस्ट यानी किसी चीज़ से नफरत आना, ठीक है। फियर, फियर भी नेगेटिव इमोशन है। अच्छा, नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि ऐसे इमोशन जिनको किल कर दिया जाए, जिनको ख़त्म कर दिया जाए। नेगेटिव इनको इसलिए कहा जाता है कि ये कॉनोटेशन देने के लिए कि ये चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ लीड कर सकती हैं। अदरवाइज़ इटसेल्फ ये नेगेटिव नहीं है, बल्कि इनकी ज़रूरत है, फियर की ज़रूरत है। अगर आप खौफज़दा नहीं होंगे तो आप सर्वाइवल स्किल्स नहीं सीखेंगे। तो खौफज़दा होना भी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी का एक हिस्सा रखा है। इवन अंबिया खौफज़दा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को क्या कहा था जब अजदहा देखा कि मुझे खौफ आ रहा है, वो डर गए एकदम, ठीक है, अजदहे को देख के। और इवन उन्हें फ़िरऔन के पास जाते हुए डर लग रहा था।
اور وہ پازیٹیو ڈر تھا. پازیٹیو ڈر اس سینس میں کہ میں اکیلا کیا کروں گا, تو اس سے ریلائنس سیکھتا ہے بندہ, ڈر سے ریلائنس سیکھتا ہے. اگر ایک بندہ بالکل نہ ڈر ہو جائے, پہلی بات بالکل نہ ڈر بندہ ہو نہیں سکتا. یہ جو کریج ہوتا ہے نا, اس کو اکثر ہم کہتے ہیں ایبسنس آف فیئر. یہ غلط ڈیفینیشن, ایبسنس آف فیئر پاسبل ہی نہیں ہے. کریج ایبسنس آف فیئر نہیں ہے, کریج فیئر کو چھپانے کا نام ہے. فیئر کو چھپانے کو کریج کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ہر بندہ کوئی نہ کوئی فیئر لے کر بیٹھا ہوا ہے, تو فیئر جو ہے یہ پارٹ آف لائف ہے. اینگر بھی اٹ سیلف نیگیٹو نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ کو غصہ نہیں آئے گا تو آپ لوگ بہت سے کام نہیں کر سکتے زندگی میں. ایک بندہ جس کو غصہ نہیں آتا اس میں غیرت نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. غصہ آنا چاہیے کچھ چیزوں پہ. دیکھیں اللہ رسول کی کئی توہین ہو رہی ہے, آپ چل بیٹھے ہوئے, تو غصہ آنا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کے گھر والوں کی بے عزتی ہو رہی ہے تو غصہ آنا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کی والدہ کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو غصہ آئے گا, تو نیچرل ہے, غصہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن غصہ کین لیڈ ٹو نیگیٹیوٹی, اس لیے اس کو نیگیٹو ایموشن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سیڈنس, کتنے آؤٹ کمز ہیں سبحان اللہ سیڈنس کے. یعنی اتنے فنکشنز ہیں غم کے, اتنے فنکشنز ہیں کہ اس پہ تو پورا لیکچر ہو سکتا ہے کہ غم انسان کی کتنی بڑی ضرورت ہے. غم زدہ ہوں گے تو سافٹ ہوں گے, دوسروں کا غم فیل کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ نیگیٹو ایموشنز اٹ سیلف نیگیٹو نہیں ہے, بٹ دے کین لیڈ ٹو نیگیٹیوٹی. تو یہ کچھ ایموشنز اس لیے میں نے آپ سے پوچھے کیونکہ دیکھیں اگر ایموشنز کے نام آپ کو نہیں پتا تو پھر آپ ان کو مینیج کیسے کریں گے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایموشنز کا پتہ ہونا کیوں ضروری ہے. سٹریس اور انگزائٹی سیم چیز ہے؟ بتائیے کیسے سیم نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں سٹریس میں ہوں, میں انگزائٹی میں ہوں, وہ ایک ہی چیز, ایک ہی بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. سٹریس اور انگزائٹی میں کیا فرق ہے نفسیاتی طور میں؟ انگزائٹی فیوچر کی کسی چیز کو سوچ کے ہوتا ہے کہ فیوچر میں میرے ساتھ یہی ہو سکتا ہے, اور اسٹریس جو پریزنٹ میں ہوتا ہے اس کو. ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں. بیسیکلی انگزائٹی کسی ڈر کی وجہ سے ہوتی ہے. انگزائٹی کے پیچھے جو مین ایموشن ہے وہ ڈر ہے. ڈر لگنے لگ جانا, خوف آنا. کئی لوگ کو شام ہوتی ہے انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے, اندھیرے کا ڈر, فیوچر کا ڈر, فیوچر میں کیا ہوگا, ٹھیک ہے. تو انگزائٹی ہمیشہ فیوچر یا ایک ایسی چیز جو ابھی ہوئی نہیں یا اوور تھنکنگ, اور وہ ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے, زیادہ تر اس کے پیچھے ڈر ہے. سٹریس جو ہے وہ دباؤ ہے, ٹھیک ہے, وہ ضروری نہیں ڈر ہے. سٹریس دباؤ آتا ہے آپ پہ, کوئی کام کا دباؤ آتا ہے آپ پہ بہت زیادہ, ورک لائف بیلنس نہیں ہو پا رہا ہوتا آپ سے, ٹھیک ہے, کسی انسان کا دباؤ ہے آپ کے اوپر, تو اس سے سٹریس آ جاتا ہے انسان کے اوپر. تو بہت سے لوگ سٹریس اور انگزائٹی کو مکس کرتے ہیں. اسی طرح سیڈنس اور ڈپریشن میں کیا فرق ہے؟ ڈپریشن پاسٹ کے کسی ٹراما کے اوپر ہوتا ہے. صحیح, پاسٹ میں آپ کا کچھ برا ہوا تو وہ ڈپریشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ میں بہت ڈپریس ہوں, تو وہ اصل میں کہنا ہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت سیڈ ہوں, لیکن وہ کہہ جاتے ہیں میں ڈپریس ہوں. تو کئی الفاظ جو ہے نا وہ بھی سیلف فلفلنگ پروفیسی کی طرف لے جاتے ہیں. سائیکالوجی میں پورا ایک ٹاپک ہے سیلف فلفلنگ پروفیسی. سیلف فلفلنگ پروفیسی اس رویے کو کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں جب برین کو میسج جاتا ہے, کچھ ورڈز کے ساتھ ایک رویہ جڑا ہوا ہے, وہ ورڈز جب برین سنتا ہے تو وہ ایگزیکٹلی اسی رویے کی طرف چلا جاتا ہے, حالانکہ اصل میں وہ رویہ آپ فیل نہیں کر رہے ہوتے. اس کو سیلف فلفلنگ پروفیسی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے برین جو ہے نا وہ ایلوژن اور ریالٹی میں فرق نہیں کر سکتا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک خوف کی کیفیت فیل کرنا شروع کریں گے تو برین کو نہیں پتا کہ آپ اصل میں خوف زدہ سچویشن میں. جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ رات کو سوچنا شروع کر دیں کہ بیڈ پہ سانپ ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ کے برین کو نہیں پتا بیڈ پہ سانپ ہے, ٹھیک ہے. آپ کا برین یہی سمجھے گا بیڈ پہ سانپ ہے, اور وہ کیمیکل ریلیز کروا دے گا جو سٹریس کا کیمیکل ہے, کورٹیسول, خوف کا کیمیکل ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے آپ کو انگزائٹی ہونا شروع ہو جائے گی. تو بہرحال میں بتانا چاہ رہا ہوں سیلف فلفلنگ پروفیسی. بہت سے لوگ جب ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس لفظ کے اٹ سیلف نیگیٹو کونوٹیشن ہوتے ہیں برین پہ, ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ایگزیکٹ وہ ایموشن نیم کرنا آنا چاہیے کہ وٹ آر یو فیلنگ. ہم ڈپریشن کو بہت لائٹلی اور بہت کیجولی یوز کر لیتے ہیں کہ میں ڈپریس ہوں, ٹھیک ہے.
تو ڈپریشن از سم تھنگ ہیوج. ڈپریشن جو ہے اس کی اگر آپ ایٹیولوجی کو اسٹڈی کریں, ایٹیولوجی کہتے ہیں کہ اس کے سمٹمس کو اور اس کے پوری سائنس کو کہ ڈپریشن ہوتی کیسے ہے, تو اس میں ڈسفنکشن کا ایلیمنٹ آتا ہے کہ ڈپریسڈ وہ بندہ ہے جو ڈسفنکشنل ہے. ڈسفنکشنل سے مراد ہے کہ اس سے اس کا ہاتھ نہیں ریز کیا جا رہا, ٹھیک ہے نا, یعنی وہ بندہ اتنا ڈسفنکشنل ہو چکا ہے کہ وہ خود سے کہیں جا نہیں پا رہا, خود سے واش روم نہیں جا پا رہا, اس سے خود سے کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے. ڈپریشن از ہیوج, ڈپریشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا ہم ڈپریس ہیں, تو مے بی ڈپریشن کے ساتھ ایک بہت نیگیٹو کونوٹیشن ہے. ہمارا برین یہی سمجھتا ہے واقعی کہ ہم ڈپریس ہیں, اور وہ ہمیں ڈپریس کر دیتا ہے وہ کیمیکلز ریلیز کروا کے. تو اس لیے نیمنگ دا ایموشنز کریکٹلی از ویری امپورٹنٹ. ایموشنز کو صحیح نام دینا یہ بہت ضروری ہے. اور قرآن نے, اللہ تعالیٰ تو ہمارا خالق ہے, اگر میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن نے سیڈنس کو 7-8 الفاظ میں بیان کیا, ٹھیک ہے, سیڈنس کو, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1 حزن. حزن جو ہے یہ اس سیڈنس, اس سورو کو کہتے ہیں جو کسی پاسٹ ٹراما کی وجہ سے ہوتا ہے. حزن کسی ماضی کی چیز کی وجہ سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. حزن کے بارے میں یعقوب علیہ السلام نے ورڈ استعمال کیا تھا کہ میں اپنا حزن اور اپنا غم صرف کس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ. انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ, کہ میں بس اور حزن اللہ تعالیٰ کے ساتھ. بس کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس کے بعد ہم ہے, ہم, حزن اور ہم جو ہے یہ انگزائٹی کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی لیے وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, یہ دعا ہے انگزائٹی کی اور سورو کی, ٹھیک ہے. تو حزن کہتے ہیں پاسٹ کے سیڈنس کو, اور ہم کہتے ہیں پریزنٹ یا فیوچر کی کوئی انگزائٹی کو. اس کے بعد ایک اور ورڈ یوز ہوا ہے غم, قرآن میں ہی ہے, ٹھیک ہے. غم کا ورڈ بھی ایز اٹ از یوز ہوا ہے, اور غم جو ہے بیسیکلی ڈیپ اینگوش کو کہتے ہیں, ایک بہت ہی ڈیپ سیڈنس, اس کو غم کہتے ہیں قرآن کی روشنی میں. اور بس جو کہا تھا یعقوب علیہ السلام نے, قولوا انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ, بس اور حزن. بس جو ہے یہ کس کو کہتے ہیں, ٹرموائل کو. ٹرموائل سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے, یعنی ایسی چیز جو توڑ رہی ہے اندر سے. حزن ایک ایسا غم ہے جو ماضی سے ریلیٹڈ ہے, بس ایک ایسا غم ہے جو اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے, آپ کو توڑ رہا ہے, ٹرموائل کریٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ڈسٹرکٹیو جسے کہہ لیں ایک پیٹرن ہے اس کا, اس کو بس کہتے ہیں. اور یہ بہت سائلنٹ ہوتا ہے, دیمک کی طرح انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے. اس کے بعد وجل ہے, وجل, یہ سارے قرآن میں یوز ہوئے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. وجل جو ہے یہ کہتے ہیں ٹریمبلنگ فیئر کو, کہ ایسی کیفیت طاری ہو جانا جس میں انسان ٹریمبل بھی کر رہا ہے. انگزائٹی کی نیکسٹ, پینک جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, پینک اٹیک. تو وجل یہ قرآن میں آیا. اسف, اسفا یا اسف, یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا. اسف جو ہے یہ اس غم کو کہتے ہیں جس میں غصہ بھی ہوتا ہے. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ جب آپ کو بہت غصہ ہوتا ہے تو وہ غم میں بھی لیڈ کر جاتا ہے, یا وائس ورسا, جب بہت غم ہوتا ہے تو وہ غصے میں لیڈ کر جاتا ہے. اسفا کا ورڈ سورہ الاعراف میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے کب آیا, جب وہ کوہ طور سے نیچے اترے 40 دن بعد, اور ان کے ہاتھ میں ٹیبلٹس تھیں, وہ جو 10 کمانڈمنٹس جو تورا اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی, تو ان کے ہاتھ میں ٹیبلٹس تھیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں تو انہیں اتنا غصہ چڑھا اور وہ اتنے غم میں چلے گئے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ اللہ نے ابھی انہیں بنی اسرائیل کو چھٹکارا دیا فرعون سے, اور سونے کا بچھڑا بنایا عبادت. تو انہوں نے غصے میں ان کے ہاتھ سے ٹیبلٹس گر گئیں, ٹوٹ گئیں. قرآن کا ہی واقعہ ہے, سورہ قصص میں بھی ہے. تو یہ ہے اسف, کہ غم اور غصہ جب مل جائیں. وہن بھی قرآن میں مینشن ہے, ٹھیک ہے. وہن جو ہے یہ کس کو کہتے ہیں, ویکنس کو, ڈسپیئر کو. اور یہ بھی ایک دعا میں اس سے پناہ مانگی گئی ہے, یعنی ایک ایسا غم جو ویک بنا دے, جو انسان کو اتنی ہوپ لیسنس کی طرف لے جائے کہ وہ گیو اپ کر دے, ٹوٹلی ہوپ لیسنس کی طرف جو ہے نا وہ لے جائے. اور پھر فضا ہے, پینک, ٹیرر. میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں قرآن نے ایموشنز کی کتنی بات کی. قرآن مجید نے مختلف الفاظ ہر سچویشن کے لیے, ہر غم کے لیے جو ہے نا وہ استعمال کیے ہیں. تو بہرحال یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے, اپنے ایموشنز کو جاننا اور اپنے ایموشنز کو مینیج کرنا, اور اس پورے ٹاپک کا نام ایموشنل انٹیلیجنس ہے. میں کچھ واقعات سے آپ کے سامنے بات اور واضح کرتا ہوں. ایک بڑا زبردست واقعہ ہے, پتہ نہیں من گھڑت ہے یا
اوتھینٹک ہے، لیکن ایسے واقعات جو ہے وہ اس لیے سنائے جاتے ہیں کوئی مثال دینے کے لیے. تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس نے اپنے وزراء کو کہا کہ اس خواب کی تعبیر کر دو. خواب یہ تھا کہ باری باری میرے سارے دانت گر رہے ہیں اور چند ایک دانت جو ہے نا وہ بچ گئے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کچھ وزیر انہوں نے یہ انٹرپریٹیشن کی. ایک وزیر تھا بہت اچھا ڈریم کا انٹرپریٹ کرنے والا تھا. اس نے کہا بادشاہ صاحب یہ تو بہت برا خواب ہے. تو بادشاہ صاحب ایک دم جو ہے وہ بڑا وہ ہو گئے الرٹ، کہتے کیا مطلب برا خواب ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باری باری آپ کے سارے لوڈ ونس، آپ کے سارے چاہنے والے پیار کرنے والے مرتے جائیں گے، فوت ہوتے جائیں گے اور آپ اکیلے رہ جائیں گے. تو بادشاہ کو شدید غصہ چڑھا. بادشاہ نے کہا کہ اس بدبخت کو جیل میں ڈال دو، یعنی اس نے صحیح انٹرپریٹ نہیں کیا. اب باقی ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تعبیر تو صحیح ہے، اصل میں تو یہی تعبیر ہے اس کی. باقی ڈر گئے کہ اب ہم کیا کریں. بہرحال ایک بڑا عقل مند وزیر تھا، اس سے پوچھا اچھا تم بیان کرو. اس نے کہا بادشاہ صاحب یہ تو بہت اچھا خواب ہے. انہوں نے کہا اچھا تم بتاؤ یہ کیا خواب ہے؟ کہتے بادشاہ صاحب اللہ آپ کو بہت لمبی عمر دے گا، آپ اکیلے راج کریں گے اپنی سلطنت میں. بادشاہ بڑا خوش ہوا، کہتا کمال کر دی. یہ ہے اصل انٹرپریٹیشن. حالانکہ دونوں کی انٹرپریٹیشن سیم تھی. دیکھیں یہ وہ ایموشنل انٹیلیجنٹ تھا وہ بندہ. اس نے دیکھا اس وقت سچویشن کیا ہے، اس وقت نیڈ کیا ہے، کیا بات کرنے کی. ٹھیک ہے، ایموشنل انٹیلیجنٹ بندہ جو ہے نا وہ سچویشن دیکھتا ہے، سچویشن دیکھ کے بات کرتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ میں تو منہ پھاٹوں جو کرنا ہے کر لو. یہ ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہے میں تو بولتا ہی سچ ہوں، میں تو منہ پھاٹوں، ٹھیک ہے نا، برا لگتا ہے تو لگے. دس از ناٹ ایموشنل انٹیلیجنس. نہ یہ سنت ہے، نہ یہ نبیوں سے ثابت ہے. میں سمجھتا ہوں سچ بولنا چاہیے. جیسے اشفاق احمد کہتے ہیں سچ کڑوا نہیں ہوتا ہے، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے. سچ اچھے انداز سے بھی بولا جا سکتا ہے. جیسے حضرت عباس سے پوچھا گیا، نبی وسلم کے چچا وہ چند مہینے بڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت عباس سے پوچھا گیا کہ عمر آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ سوال اس طرح پریزنٹ کیا گیا. تو انہوں نے اب سچ بولنا تھا. سچ تو یہ ہے میں بڑا ہوں، لیکن اس میں بے ادبی کا ایلیمنٹ. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ پیدا پہلے میں ہوا تھا لیکن بڑے رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آئی ڈونٹ ایگری ود دس. میں منہ پھاٹوں، سچ بولنا چاہیے، میں منافق نہیں ہوں، برا لگتا ہے تو برا لگے. آئی ڈونٹ ایگری ود اٹ. اسلام نے اخلاق سکھایا، اسلام نے بات کرنے کا طریقہ سکھایا. ہمارا دین جو ہے وہ اخلاق پہ بہت زور دیتا ہے. دا وے سم تھنگ از پریزنٹیڈ. ہاں کچھ سچویشنز ہوتی ہیں، میں مانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، جب آپ کو ہونا پڑتا ہے، بلنٹ ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. تو یہی ایموشنل انٹیلیجنس ہے کہ اس نے سچویشن دیکھی، اس نے دیکھا اس وقت ان کی حالت کیا ہے، وہ کس ایموشن میں بیٹھا ہوا ہے بادشاہ، کون سی بات میں کروں گا تو بات اس کو مناسب لگے گی. دس از دا اسکل، ایموشنل انٹیلیجنس. ٹھیک ہے، حالانکہ بات سچ ہے. ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں. یہ واقعہ آلدو ایگزیکٹلی ایموشنل انٹیلیجنس سے اتنا ڈائریکٹ ریلیٹڈ نہیں، لیکن انشاءاللہ آئی ول ٹیل یو میں نے کیوں سنایا. واقعہ ایسے ہے کہ ایک بچہ بہت زیادہ سیڈ رہتا تھا، ہر وقت ہی خوش ہی نہیں رہتا تھا. تو اس کے والد نے کہا کہ میں تمہیں خوشی سکھانا چاہتا ہوں، لیکن میں تمہیں لمبا چوڑا لیکچر نہیں دینا چاہتا، میں تمہیں اپنے استاد کے پاس بھیجتا ہوں. مجھے بھی انہوں نے اسی طرح خوشی سکھائی تھی کہ خوش کیسے رہنا ہے، تو تم بھی ان کے پاس جاؤ. تو بچے کو استاد کے پاس بھیجا اپنے. ایک عالم تھے، امیر تھے ماشاءاللہ، اب گھر بہت اچھا تھا ان کا. بچہ وہاں گیا تو بچے کو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کوئی لیکچر نہیں دوں گا، میں تمہیں انشاءاللہ ایک ایکٹیویٹی کرواؤں گا اور پھر ہم ڈسکس کریں گے خوشی کیا ہوتی ہے. ایکٹیویٹی یہ ہے کہ جس طرح وہ ریس نہیں لگاتے، منہ میں چمچ اور پنگ پونگ بال پڑا ہوتا ہے چمچ میں، انہوں نے کہا کہ میں اس طرح تمہارے منہ میں چمچ ہے اور اس میں آئل ڈالوں گا اور تم نے میرے گھر کا ٹور لے کر آنا ہے. آئل نہیں گرنا چاہیے، یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ قطرہ بھی نہ گرے اس کا آئل کا. ٹھیک ہے، اور تم نے میری لائبریری دیکھنی ہے، تم نے ڈفرینٹ چیزیں دیکھنی ہے اور پھر مجھے آ کے بتانا ہے. بچہ گیا، گھنٹے بعد آیا، سلو چل رہا تھا ظاہر ہے. تو جب آیا تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں جی میری لائبریری دیکھی؟ اس نے کہا ہاں گیا تھا لیکن میں کچھ خاص دیکھ نہیں سکا. انہوں نے کہا اچھا وہاں تو یہ کتاب تھی، وہ تو اتنی خوبصورت بنائی ہے میں نے. تو تھوڑا سا غصے ہو گیا. اس نے کہا کہ کیسے دیکھتا میں،
میری ساری توجہ جو ہے وہ اس پہ تھی, آئل پہ تھی, آئل نہ گر جائے. ان کا اچھا چلو کوئی بات نہیں. پھر کہاں گئے؟ کہتا پھر میں آگے گیا تو وہ بیچ میں آپ کا گارڈن تھا. کہتے اچھا وہ تو بہت اچھا لگا ہوگا, بہت خوبصورت ہے, وہاں تو یہ والا پھول ہے, یہ کلر ہے, وہ کلر ہے. وہ اور غصے ہو گیا, کہتا آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. مطلب آپ کو جب پتہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں دیکھ پایا تو یہ کیا آپ مجھے خوشی سکھا رہے ہیں, یہ کیا طریقہ ہے, اور یہ میری انسلٹ ہے, یہ وہ اور غصے ہو گیا. کہتا ہے کہ آپ نے مجھے تکلیف دی ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا اب جاؤ اور اب جو ہے تیل گرنے کی فکر نہ کرنا, اب جا کر ٹور کر کے آؤ. خیر اب وہ گیا تو وہ 5-10 منٹ میں ہی ساری چیزیں دیکھا ہے, 15 منٹ میں ساری چیزیں دیکھا ہے, اور بڑا ایکسائٹیڈ تھا, بہت خوش تھا. تو انہوں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہتا اب میں نے بہت غور سے دیکھا ہر چیز کو. تو انہوں نے کہا یہی خوشی ہے اصل میں. دیکھو یہ جو چمچی ہے اور تیل, یہ تمہارے ساتھ رہیں گے ساری عمر. یہ زندگی کے غم ہیں, یہ زندگی کے پرابلمز ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو آئیں گی تمہیں, یہ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ دنیا میں کوئی آزمائش نہیں آ گیا, تو اللہ نے کہیں کہا ہے کہ مشکل ہی میں کوئی نہیں لوں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ نے تو کہا بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے, غم سے, خوف سے, بھوک سے, پیاس سے, لاس آف ویلتھ سے, لاس آف لائف سے, لاس آف فروٹ سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, لیکن صابرین کو بشارت دے دو. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ غم ہے, یہ وہ پرابلمز ہیں جو تمہارے ساتھ رہیں گی, ضروری نہیں غائب ہو جائیں, ہو سکتا ہے ہو بھی جائیں غائب, ٹھیک ہے, لیکن اٹس اپ ٹو یو. اگر بہت زیادہ پرابلمز پہ غور کرو گے کچھ انجوائے نہیں کر سکو گے, کچھ بھی انجوائے نہیں کر سکو گے. تمہارے ارد گرد خوبصورتی ہوگی, تمہارے ارد گرد زندگی اپنے مختلف پہلو کھول رہی ہوگی, تمہارے ارد گرد بہت اچھے لوگ آئیں گے تمہیں ہیلپ کرنے والے, تمہیں سپورٹ کرنے والے. لیکن اگر تمہاری صرف تیل پہ نظر ہے, چمچی پہ نظر ہے, تو تم کچھ فیل نہیں کر پاؤ گے, خود بھی ڈپریس رہو گے, دوسروں کو بھی ڈپریس کرو گے. تو یہ بھی ایموشنل انٹیلیجنس ہے. یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا؟ کیونکہ دیکھیں ایموشنل انٹیلیجنٹ انسان وہ اس چیز پہ غور کرتا ہے جو وہ کنٹرول کر سکتا ہے, اس چیز پہ زیادہ فوکس کرتا ہے جو وہ چینج کر سکتا ہے, جو وہ انجوائے کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اس پہ فوکس نہیں کرتا جو اس کے ہاتھ سے ہی باہر کی چیز ہے, جس کو وہ تبدیل ہی نہ کر سکے, ٹھیک ہے. دیکھیں نصیب بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا, ہم نصیب سے لڑتے ہیں, ہم قبول نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بات بھی ایموشنل انٹیلیجنٹ انسان کی ہے کہ اگر پرابلمس پہ غور کرو گے, پرابلم فوکس زندگی گزارو گے, تو پھر تم کچھ نہیں انجوائے کر سکو گے, کچھ بھی نہیں دیکھ سکو گے. اور پرابلم سب کی لائف میں, کس کی لائف میں نہیں ہے. دیکھیں قرآن نے کہیں یہ وعدہ نہیں کیا. آپ مجھے کوئی ایک آیت, کوئی ایک حدیث دکھا دیں کہ تم نماز پڑھو گے تمہاری پرابلمس غائب ہو جائیں گی. جو نماز کو اس طرح پروموٹ کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے نماز پڑھنے سے پرابلمس غائب ہو جائیں گی؟ مجھے تو آج تک کوئی قرآن کی آیت, کوئی حدیث نہیں ملی کہ نماز پڑھنے سے پرابلمس غائب ہو جائیں گی. نماز پڑھنے سے اسٹرینتھ ملے گی پرابلمس کو فائٹ کرنے کی, یہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, سورہ طلاق کیا ہے, جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, مخرجا, اللہ تعالیٰ اس کو نکال لے گا. کہاں سے نکال لے گا؟ اس مشکل سے. کیسے نکال لے گا؟ اس کی پوری تفسیر ہے. لٹرلی بھی نکال سکتا ہے, لٹرلی بھی, جیسے حضرت یونس کو نکالا. حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا کہ نہیں نکالا, ٹھیک ہے, لٹرلی بھی ہے. لیکن نکالنے سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ اس کو اسٹرینتھ دے دے گا ٹو ڈیل ود دا سچویشن. اللہ اس کو ذہنی سکون دے دے گا ٹو ڈیل ود دا سچویشن. اللہ اس کو فہم دے دے گا کہ یہ سچویشن ہے کیوں, اور اس سے میں نے سیکھنا کیا ہے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں تھے کتنے سال؟ ہم 2 دن بھی نہیں رہ سکتے جس حالت میں وہ تھے. ہم نے 2 دن میں گیو اپ کر جانا تھا. جب 2 دن ہمیں کھانے کو نہ ملتا, پانی نہ ملتا, ہم نے 2 دن میں گیو اپ کر جانا تھا. 3 سال وہ سچویشن میں رہے. کیا ڈیلی دعا نہیں کرتے ہوں گے اللہ نکال دے نکال دے؟ ڈیلی دعا کرتے ہوں گے نا. لیکن اللہ نے تقوی کی وجہ سے انہیں اسٹرینتھ دے دی تھی, اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہیں اسٹرینتھ دے دی تھی. انہیں سمجھ آ گئی تھی اس کا ایک مقصد ہے شیب ابی طالب کا, انہیں سمجھ آ گئی تھی اس سیکریفائس کا ایک مقصد ہے. یہ بھی نکالنا ہوتا ہے, سمجھ رہے؟ نکالنا صرف یہ نہیں ہے کہ بس وہ سچویشن ہی ہینڈ ہو جائے گی, وہ سچویشن ہی ختم ہو جائے گی. نکالنے سے مراد یہ بھی ہے کہ یو ول ٹیک یور ٹائم,
تھنگس ول ٹیک یور ٹائم, اور اس سے اللہ آپ کو سکھائے گا. اب جو سیکھنا نہیں چاہتا وہ اس کی اپنی چوائس ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے فہم عطا کر, مجھے سکھا یہ واقعہ مجھے کیا سکھا رہا ہے, اور مجھے جلد نجات بھی دے. یہ بھی کرنی چاہیے, آسانی دے, عافیت دے. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ فلاڈ کانسیپٹ ہے کہ آپ دین پہ آئیں گے سارے پرابلمس ختم ہو جائیں گے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا, یہ کہیں نہیں ہے آپ دعا کریں گے فوراً قبول ہو جائے گی. نو ون ہیز ایور سیڈ اٹ, کہیں نہیں لکھا ہوا, ٹھیک ہے. تو ریئلسٹک رہیں. دین جو ہے اس کا فنکشن کیا ہے؟ اس کا فنکشن آپ کو اسٹرینتھ دینا ہے, اسپرچول اسٹرینتھ دینا. دین آپ کو انٹرٹین کرنے نہیں آیا, دین آپ کے مسائل سارے غائب کرنے نہیں آیا کہ یہ کوئی جادو کی چھڑی ہے یا کوئی پل ہے کہ نماز پڑھی تو چلو جی باہر نکلے تو سارے مسئلے سالو ہو گئے, نماز پڑھی تو سارے سٹریس غائب ہو گئے, نماز پڑھی تو سارے غم دور ہو گئے. ریئلسٹک ہو کے زندگی گزاریں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ مسئلے آسان ہوں گے, اسپرچول اسٹرینتھ ملے گی آپ کو, فزیکل اسٹرینتھ ملے گی, اور انشاءاللہ لٹرلی مسئلے غائب بھی ہو سکتے ہیں. ہو نوز جیسا اللہ سے گمان کریں گے ویسا بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر نہیں ہو رہا تو ریئلسٹک رہیں. تو یہ واقعہ میں نے اس سے سنا ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس یہ ہے کہ ریئلسٹک ہو کے زندگی گزارنا, اور ان چیزوں میں فوکس کرنا جن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا, ٹھیک ہے. جو لیک آف ایموشنل انٹیلیجنس جن میں ہوتی ہے, ہم جیسے بے وقوف لوگ, وہ اپنے آپ کو بھی ضائع کرتے ہیں, دوسروں کو بھی ضائع کرتے ہیں. کن چیزوں میں فوکس کر کے؟ پرابلمس پہ, ٹھیک ہے. اوور تھنکنگ کر کے آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں, فیوچر کس نے دیکھا, آپ کو کیا پتہ ہے کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, ہو نوز, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ایموشنل انٹیلیجنس کے خلاف ہے. تیسرا واقعہ اشفاق احمد صاحب نے واقعہ زاویہ میں غالباً ڈسکس کیا ہے. ایک شخص تھا, اس کے پاس بہت نایاب گھوڑا تھا, اور اس کا گھوڑا بہت مشہور ہو گیا اس جگہ پہ. تو اس جگہ کا جو اس ٹائم پہ غالباً بادشاہ تھا یا گورنر تھا, جو بھی تھا, وہ گھوڑوں کا بہت شوقین تھا. اس نے اپنے وزراء کو بھیجا کہ جاؤ اس شخص کا گھوڑا لے آؤ, اور اگر پرائس مانگتا ہے تو دے دو, جتنی مرضی مانگتا ہے دے دو, کیونکہ وہ بہت زیادہ شوقین تھا گھوڑوں کا. تو جب وہ وہاں پہنچے واقعی گھوڑا بہت زیادہ نایاب تھا. اب یہ بھی شاید من گھڑت واقعہ ہے لیکن مثال دینے کے لیے. تو جب وہ وہاں پہنچے گھوڑا بڑا نایاب تھا, تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ تم خوش قسمت ہو, وقت کے بادشاہ نے یا حاکم نے کہا ہے جی کہ گھوڑا انہیں پسند آ گیا, تو تم بتاؤ اس کے کیا دام لوگے. تو اب لوگ ایکسائٹ ہو گئے, جمع ہو گئے. ان کا کہ اچھا یہ تو بڑا ایک سین لگنے لگا ہے, دیکھتے ہیں کتنے کا بیچتا ہے. لوگ جمع ہو گئے. تو وہ مسکرایا, اس نے کہا کہ بہت شکریہ آفر کا, لیکن یہ گھوڑا سیل کے لیے نہیں ہے, کیونکہ اس گھوڑے کو میں نے بچپن سے پالا ہے, اس کے ساتھ میرے جذبات ہیں, میرے بچے اس سے پیار کرتے ہیں, تو میں اس کو سیل نہیں کر سکتا, لیکن یہ کہ آپ کا شکریہ. تو وہ بڑا حیران ہوئے. انہوں نے کہا سوچ لو, بادشاہ سلامت جو ہے انہوں نے ہمیں یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ اس کو منہ مانگی رقم دینا, یہاں تک کہ اگر یہ اپنے وزن کے برابر بھی سونا مانگے تو پھر بھی اس کو دے دینا. اس نے مسکرا کر دوبارہ کہا کہ نہیں, میں نے سوچ لیا. اب لوگ بڑا حیران ہوئے کہ کس طرح کا بندہ ہے, یعنی اس طرح کی آفر ہمیں ہو ایک گھوڑے کے بدلے. تو لوگ بڑا حیران ہوئے. بہرحال وہ کہتے اچھا چلو ٹھیک ہے, ہم جا کے انہیں بتا دیتے ہیں تمہارا یہ جواب ہے. وہ چلے گئے. اب لوگوں نے اس کو ریگریٹ فیل کرانا شروع کیا. آپ کو پتہ ہے لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ تو پچھتائے گا, بدقسمت ہے, ناشکرہ ہے, نعمت تیرے گھر تک چل کر آئی, کیا یہ گھوڑا, اس کا کیا تو مطلب کر لے گا, ایک جانور ہے, جانور سے اتنی محبت کا کیا فائدہ, وغیرہ وغیرہ. اس سے کہا دیکھو مجھے پتہ ہے میں نے کیوں نہیں بیچا, میری کچھ ویلیوز ہیں, میں نے اس ویلیوز کے مطابق اس کو نہیں سیل کیا, تو میں راضی ہوں. تم لوگ کسی اور طرح دیکھتے ہو اس میٹر کو, مجھے پتہ ہے میں راضی ہوں. یہ اس کو سیلف اویئرنیس کہتے ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس کا پہلا انگریڈینٹ ہے سیلف اویئرنیس. سیلف اویئرنیس کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کا پتہ لگانا, اپنی ویلیوز کا پتہ ہونا, ٹھیک ہے. جس انسان کی سیلف اویئرنیس اسٹرانگ ہوتی ہے وہ چینج نہیں ہوتا, ایسے ہی بلا وجہ چینج نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ نا آج ہم بہت فاسٹ پیسڈ ورلڈ میں ہیں, ہر چیز ہمیں چینج کر رہی ہے. چینج ہو جاؤ, یہ یوز کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی ہونا چاہیے تمہارے پاس, یہ فیشن کرو, وغیرہ وغیرہ. جن کی لو سیلف اویئرنیس ہوتی ہے ہر چیز کے مطابق چینج ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے.
جن کی سیلف اویئرنیس بہت ہائی ہوتی ہے اور ویلیوز کا پتہ ہوتا ہے، وہ چینج نہیں ہوتے اتنی آسانی سے. تو یہ اس کی سیلف اویئرنیس بہت ہائی تھی. تو یہ پہلا انگریڈینٹ ہے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے دن وہ گھوڑا بھاگ گیا استبل سے، اور وہ ڈھونڈتا رہا کہاں گیا ہے. بہرحال اب لوگوں کو موقع مل گیا. اب لوگ آئے، کہتے کہ دیکھا سزا مل گئی نا، آج تمہارے پاس سونا ہوتا اور اس سے تم کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہمارا بھی کچھ فائدہ ہو جاتا، ہمارے لیے بھی کچھ کرتے. جانور تھا بھاگ گیا، اب کیا کرو گے تم؟ اس نے کہا ایگزیکٹلی جانور تھا، اب کیا کر سکتے ہیں، میں نے جو کل کیا وہ ٹھیک کیا، آج جو ہوا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیوں ہوا ہے. ٹھیک ہے. ڈوئنگ دا رائٹ انٹرپریٹیشن ایموشنل انٹیلیجنس کا دوسرا انگریڈینٹ ہے کہ حالات کو صحیح، ہر سچویشن کو اس کے مطابق پر رکھنا. ٹھیک ہے. پچھلی لڑیوں سے نہ جوڑنا. انسان پچھلی لڑیاں نکالتا ہے. ایک گناہ جس کی آپ معافی مانگ چکے ہیں، ہر جگہ مانگ چکے ہیں، تہجد میں عمرہ کر رہے ہیں، 10 بار مانگ چکے ہیں، اچانک آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے، ہم لڑیاں جوڑتے ہیں، اسی گناہ کی سزا ہے. اللہ کی مغفرت پہ شک کرنا بھی گناہ ہے، پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ وہ بھی گناہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ڈبل گناہ ہو رہا ہے. ایک اللہ کی مغفرت پہ شک کیا جا رہا ہے، دوسرا وہ شک کر کے اور گناہ میں نہ مبتلا ہو جائے بندہ. تو اس نے کہا وہ ایک الگ واقعہ ہے کل والا، یہ ایک الگ واقعہ ہے. یہ کیوں ہوا ہے یہ میرا رب مجھے دکھا دے گا کیوں ہوا ہے، اللہ اس سے کوئی بہتری نکالے گا. ایسا ہی ہوا. وہ گھوڑا اگلے دن آ گیا، 6 گھوڑے اپنے ساتھ لے آئے. وہ گھوڑا ایسا تھا، گھوڑوں کا سردار تھا، جنگل سے جنگلی گھوڑے تھے، وہ 6 گھوڑے اپنے ساتھ لے آئے. اب لوگ پھر جمع ہو گئے، کہتے واہ تو بہت عقل مند ہے، اب سمجھ آئی. اصل میں تیری اسٹریٹجی تھی، جب تو نے دیکھا کہ ایک گھوڑے کا اتنا دام ہے تو نے اس کو ٹرین کیا ہوا تھا گھوڑے کو، یہ گیا 6 گھوڑے اور لے کر آیا، اب تو 7 گھوڑے بیچے گا، تو کمال بزنس مین ہے. تو وہ ہنسنے لگا، کہتا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اللہ کی ضرور اس میں کوئی بہتری ہے. تو بس اللہ تعالیٰ نے بہتر کیا. اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا کہ اس کا بیٹا اس گھوڑے پہ سوار تھا، اکلوتا بیٹا تھا. ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ گھوڑے سے بیٹا گر گیا، شاید بھگا رہا تھا اسے بہت تیز، اللہ کی طرف سے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، بعد کی بات ہے. اب لوگ دیکھیں نہیں بھولے ابھی تک اس واقعے کو. اس بیچارے کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا ٹانگ میں کچھ فالٹ آ گیا بیٹے کی. تو اب پھر لوگ آ گئے، کہتے کہ یہ تجھے اسی واقعے کی سزا ہے، حالانکہ وہ واقعہ پرانا ہو گیا، اسی واقعے کی سزا ملی ہے. یہ منحوس ہے گھوڑا، اس کو تو نے آج بیچا ہوتا تو تیرا اکلوتا بیٹا دیکھ اب وہ لنگڑا کے چلے گا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا کرے گا تو؟ اس نے پھر کہا، اس نے کہا دیکھو تقدیر بھی تو کوئی چیز ہے نا، قدر، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے. لیکن تم بار بار یہ نہ کہو میرا وہ ڈیسیژن غلط تھا، وہ ڈیسیژن غلط تھا، میں اس پہ پکا ہوں، وہ ڈیسیژن میرا ٹھیک تھا. بہرحال اللہ کا کرنا ایسا ہوا آخری چیز کہ اس جگہ جنگ لگ گئی. اب وہاں کا رول تھا کہ ہر ایبلڈ باڈیڈ نوجوان وہ سولجر بنے گا، اس کو تلوار پکڑائی جائے گی اور بادشاہ کی فوج میں آئے گا. اب وہ سولجرز آئے، ہر ایک کے گھر سے زبردستی نوجوان نکال لیے. اس کے گھر جب آئے تو دیکھا کہ یہ تو لڑ ہی نہیں سکتا، اس کو چھوڑ دی. اب پھر آ گئے، کہتے تو بہت خوش قسمت ہے، تو کمال ہے، تیرا بیٹا تیرے پاس ہے، ہمارا بیٹا وہ دیکھو لے گئے. اس نے کہا ہے بھیڑ انف، تم لوگ انتہائی جاہل ہو، تم لوگ انتہائی جلد باز ہو، ہر واقعے کو پکڑتے ہو اور اس کو پوری زندگی پینٹ کر دیتے ہو، یعنی اس واقعے کو پکڑ کے پوری زندگی کو پینٹ کر دیتے ہو. تو میرا تم لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں ہے، میں یہاں رہ ہی نہیں سکتا. اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا. تو یہ واقعہ بھی شاق احمد غالباً انہوں نے ہی مینشن کیا ہے زاویہ میں. اس واقعے سے بھی یہی ایموشنل انٹیلیجنس پتہ لگتی ہے کہ دیکھیں ایموشنل انٹیلیجنس بندہ اس کو سیلف اویئرنیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں وہ ایڈیمنٹ نہیں ہوتا، ایڈیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. ایڈیمنٹ سمجھ دیں، متکبر ضدی نہیں ہونا چاہیے. ایموشنل انٹیلیجنٹ بندے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چینج ہی نہیں ہونا. ٹھیک ہے. حالانکہ حق بھی آ جائے اور صحیح بات بھی بتائی جا رہی پھر بھی ایڈیمنٹ نہیں میرا ڈیسیژن ٹھیک تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کا ڈیسیژن واقعی ٹھیک تھا، ویلیوز بیسڈ تھا کہ نہیں تھا کہ یہ گھوڑا بچپن سے ویلیوز بیسڈ ڈیسیژن تھا. تو سیلف اویئرنیس بہت بڑا انگریڈینٹ ہے. پھر صحیح انٹرپریٹ کرنا واقعے کو، پھر ہر سچویشن کو
प्रेजेंट के लेंस से देखना, प्रेजेंटली ये मसला है, इसका नहीं ताल्लुक माजी से, इसका नहीं ताल्लुक फ़िलहाल फ्यूचर से, ठीक है। अभी प्रेजेंट माइंडफुलनेस के साथ इस मसले को देखते हैं। माइंडफुलनेस बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट क्या है, ओके ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो ये 3 वाक़यात सुनाने का मकसद आपको ये था कि मैं आपको इन वाक़यात से इमोशनल इंटेलिजेंस सिखा दूं। लेकिन अभी थोड़ा सा टेक्निकल हम बात करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू रिकग्नाइज, इंटरप्रेट एंड रेगुलेट योर ओन इमोशंस एंड अंडरस्टैंड दोज ऑफ अदर पीपल। तो इसमें 3 चीज़ें हैं। रिकग्नाइज करना, मैंने इसीलिए शुरू में आपसे पूछा था स्ट्रेस और एंग्जाइटी में क्या फ़र्क है। अगर आप रिकग्नाइज कर पा रहे हैं तो आपके लिए मैनेज करना आसान है, ठीक है। हर चीज़ को डिप्रेशन कह देना आप मैनेज नहीं कर सकते। आपके दिमाग ने पहले ही हार मान लिया। जब आपने छोटे से गम को भी डिप्रेशन कह दिया है तो आपका दिमाग हार मान चुका है पहले ही, ठीक है। आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। आज की जनरेशन ट्रॉमा को बहुत ज़्यादा कैजुअली इस्तेमाल करती है, द वर्ड ट्रॉमा। नॉट एवरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस इज़ अ ट्रॉमा। ट्रॉमा को कभी आप पढ़ें, ट्रॉमा होता क्या है, ठीक है। ट्रॉमा इज़ समथिंग बिग, समथिंग ह्यूज। ट्रॉमा बहुत डीप रूटेड होता है, ओके। हर अनप्लेजेंट वाक़या ट्रॉमा नहीं है। माँ की डांट ट्रॉमा नहीं है, बाप की डांट ट्रॉमा नहीं है, चाचू ने कोई सवाल पूछ लिया वो ट्रॉमा नहीं है, फुप्पो ने कोई सख्त बात कर दी वो ट्रॉमा नहीं है। वो एक सवाल है, वो उस वक्त का सवाल है, वो अपने माइंड की अलग बात है, लेकिन वो ट्रॉमा नहीं बन गया। आज की जनरेशन ट्रॉमा कहती है उसे। मेरी फुप्पो ने मुझे बहुत ट्रॉमा दिया है। क्या ट्रॉमा दिया है? बस यही पूछा और सुनाओ क्या चल रहा है, या कोई सख्त बात कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डेली लोग सख्त बातें करते थे, क्या कुछ कह जाते थे, रिश्तेदारों ने कितना कुछ कहा, उन्हें तो ट्रॉमा नहीं हुआ। वो भी तो इंसान थे, ये तो नहीं कह सकते नहीं वो इंसान ही नहीं थे। चलें उनकी मिसाल छोड़ें, सहाबा को कितनी कितनी सख्त बातें सुनने को मिली, उन्हें तो ट्रॉमा नहीं हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाई कुएं में फेंक गए, उन्हें तो ट्रॉमा नहीं हुआ। आप कह सकते हैं नहीं 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 वो तो अल्लाह ताला की ख़ास रहमत थी उन पे, तो आप पे नहीं हो सकती। आप दुश्मन हैं अल्लाह के, नाउज़ बिल्लाह। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम पे अल्लाह की ख़ास रहमत हो सकती तो आप दुश्मन हैं अल्लाह के, आप पे ख़ास रहमत नहीं हो सकती, आप पे ख़ास फजल नहीं हो सकता। हज़रत यूसुफ तो बहुत प्रोडक्टिव इंडिविजुअल बन गए, हज़रत यूसुफ तो बहुत बाअखलाक, बहुत पॉजिटिव इंडिविजुअल, लोगों की मदद करने वाले। तो आज हमें कहा जाता है कि नहीं ये ट्रॉमा ही मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, ये ट्रॉमा ही मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, ठीक है। तो ट्रॉमा, आपको पता है एक रिसर्च है, इंसान 30 मिनट्स में एक चीज़ भूल जाता है। ये एक रिसर्च है, आई थिंक जापानीज़ या चाइनीज़ रिसर्च है। 30 मिनट्स में इंसान एक चीज़ भूल सकता है, दिमाग अल्लाह ने ऐसा बनाया। अब जो नहीं भूल रहा उसका प्रॉब्लम क्या है, मैं इनकार नहीं करता, कुछ ट्रॉमास बहुत डीप रूटेड होते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई चाइल्डहुड अब्यूज़ हुआ है वो ट्रॉमा है, ठीक है, और वो डीप रूटेड है। मैं इनकार नहीं कर रहा, होते हैं ट्रॉमास, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझें कि हर अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस को ट्रॉमा कहना, ये ट्रॉमा नहीं है। किसी ने आपसे ऊंची आवाज़ में बात कर ली, ये ट्रॉमा नहीं है, इसको ट्रॉमा मत बनाएं। वो एक सिचुएशनल चीज़ है, ठीक है। आप किसी ने डांट लगा दी, ये ट्रॉमा नहीं है। तो रिकग्नाइज करना व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, यू आर नॉट गोइंग थ्रू ट्रॉमा, यू आर जस्ट गोइंग थ्रू अ टेम्पररी फेज ऑफ सैडनेस, ख़त्म हो जाएगी। टेम्पररी फेज ऑफ डाउन इमोशंस, ठीक है, टेम्पररी फेज ऑफ डीमोटिवेशन में भी, नॉट ट्रॉमा। तो रिकग्नाइज करना अपनी सिचुएशन को, अपने इमोशंस को रिकग्नाइज करना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है। जैसे आप देखें कि अंबिया ने एग्जैक्ट वो सिचुएशन बयान की है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु, मस कहते हैं छू लेने को, टच करने को, ज़ुर्र सख्त मुशक्क़त, सख्त मुसीबत, या अल्लाह सख्त मुसीबत ने मुझे छू लिया है। व अंत अरहमुर राहिमीन, और बेशक तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। सख्त मुसीबत ने मुझे छू लिया, ठीक है, एग्जैक्ट सिचुएशन बताई।
انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، یہ بھی ہے، شیطان نے مجھے چھو کر پریشان کیا ہوا ہے. ہی ایگزیکٹلی نیو دا پرابلم. واٹ اباؤٹ موسیٰ السلام؟ کون سی ان کی دعا تھی؟ وہ والی، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. یا اللہ میں فقیر ہوں. ڈپریس کہا کہ فقیر کہا؟ اصل میں تو ڈپریسنگ سچویشن تھی، ڈپریس کیوں نہیں کہا؟ سوچنے کی بات ہے. آپ ان دعاؤں پہ غور نہیں کرتے؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں بہت ڈپریس ہوں. ڈپریس ہونا بنتا تھا، قتل ہو گیا تھا نا ایک بندہ، ان سے بھاگ گئے تھے، فیوجیٹیو بن گئے. ایک ٹائم پہ پرنس تھے، اب کیا ہیں؟ فیوجیٹیو. تو یہاں تو یہ کہنا بنتا تھا کہ میں تو ڈپریس ہوں، لیکن کیا کہا؟ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. یا اللہ میں فقیر ہوں. ڈپریس ابھی نہیں ہوئے، ابھی وہ سچویشن نہیں آئی. وہ اس سے نکل گئے تھے، ڈپریشن سے نکل گئے تھے. وہ پہلے کا فیز ہے، وہ ہے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، وہ والا فیز ہے. ٹھیک ہے، اب وہ سچویشن بیان کر رہے ہیں مجھے چاہیے کیا ہے. تو اگر آپ کو ریکگنائز نہیں کرنا آ رہا تو یو نیڈ ٹو ورک آن اٹ. یہی عقل مندی ہے. اور یہ افسوس کی بات ہے، یہ چیزیں میں اب سکھا رہا ہوں اور ہماری جنریشن کو خود بھی سیکھ رہا ہوں. اصل میں یہ پیرنٹس کا کام ہے. ٹھیک ہے، یہ اسکولز کا کام ہے. جب پیرنٹنگ اور اسکولنگ سسٹم فیل ہو گیا تو پھر ایموشنل انٹیلیجنس بہت کم ہو گئی ہماری سوسائٹی میں. ٹھیک ہے، تو آپ نے کل کو پیرنٹس بننا ہے تو اس کو لرن کریں، اپنے بچوں کو ریکگنائز کرنا سکھائیں. جذبات پوری سائنس ہے، اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا پڑے گا. انٹرپریٹ کرنا سچویشن کو کہ اس وقت کیا چل رہا ہے اور ضرورت کس چیز کی، انٹرپریٹ کر. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں، آپ کی گاڑی کسی کے ساتھ لگ گئی، قصور اس کا ہے. اب آپ دونوں باہر نکلیں روڈ پہ، ٹھیک ہے، یا آپ کی بائک لگ گئی کسی کے ساتھ، رکشے والے کے ساتھ. اب آپ دونوں نے روکا، اس نے اپنی چنچی روکی یا رکشہ روکا، آپ نے اپنی بائک یا گاڑی روکی. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے اینڈ سیم ہے. لڑ لیں یا پیار سے بات کر لیں، اینڈ سیم ہے. اینڈ کیا ہے؟ بات حل ہونی ہے. اینڈ یہی ہے نا، بات حل ہونی. اینڈ جب یہ ہے تو آپ کو بلا وجہ بلڈ پریشر ہائی کرنا، بہت زیادہ غصے میں بات کرنا، اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ صحیح انٹرپریٹ کریں سچویشن کو، تھوڑا سا فرم ٹون میں بات کریں، اسرٹیو ٹون. دیکھیں، اسرٹیو ہونے میں غصہ ہونے میں فرق ہے. بینگ اسرٹیو اینڈ بینگ اگریسو، یہ بھی دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اگر میں آپ سے بہت سیریس ٹون میں بات کروں تو میں غصہ نہیں ہوں، آپ نہیں کہہ سکتے غصہ ہے. ٹھیک ہے، میں اسرٹیو ہو رہا ہوں، کمانڈنگ پوزیشن میں آ رہا ہوں. اسرٹیو ہونا، فرم ہونا ایک الگ چیز ہے. تو آپ اسرٹیو ہو سکتے ہیں، آپ پیار سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کی غلطی ہے، میرے تو خیال میں مسئلہ حل ہو جائے گا، جلدی ہو جائے گا، غصے سے ڈیلے ہو جائے گا. دیکھیں، جب مسئلہ ہونا ہی حل ہے، یا اس نے پیسے نکالنے ہیں یا کیس کہیں اور جانا ہے، مسئلہ تو یہی جانا ہے نا، تو اس کو جلدی لے جائیں، انٹرپریٹ ٹھیک کریں. ٹھیک ہے، تو انٹرپریٹ کرنا بہت بڑا کمال ہے ایموشنل انٹیلیجنٹ بندے کا. اور انفارچونیٹلی بدگمانی یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا بد زنی نہ کرو، سورہ حجرات میں. خاندانوں میں 90% لڑائیاں بدگمانی کی وجہ سے ہوتی ہیں، بد زنی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو اس کو ذرا ہمیں دیکھنا پڑے گا. بدگمانی، بد زنی کیا ہے؟ کہ ایک بندے نے، آپ کے پاس پروف نہیں ہے کسی چیز کا، لیکن آپ کہہ رہے اس نے یہ کیا ہے، جبکہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے اگلے کو ایکسکیوزز دو. اس سے آپ کو ہی مینٹل پیس آئے گا. بدگمانی کر کے آپ کا اپنا مینٹل پیس خراب ہوگا، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو اکثر بدگمانی، بدزنی کی وجہ سے معاملات بگڑ جاتے ہیں، اور یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے. ہمارا دین تو یہاں تک کہتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ امام ابن حجر نے غالباً کیا، امام ابن قیم نے کہا، بہت بڑے ایک اسکالر گزرے 11ویں صدی کے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص پہاڑ پہ چڑھ کے کہتا ہے انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں رب اعلیٰ ہوں، میں اللہ تعالیٰ ہوں، تو میں یہ ایکسکیوز دوں گا یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے. یہ فرعون کے ورڈز ہیں، انا ربکم الاعلیٰ. تو انہوں نے کہا میں اسے پہلے ایکسکیوز دوں گا کہ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، ایک دم یہ نہیں کہوں گا کہ اس نے رب ہونے کا کلیم.
ایک مثال ہے یعنی وہ اس لیول کا کہتے ہیں کہ ہمیں پازیٹیو انٹرپریٹیشن کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو آج کل ہم وائبس کی بیسس پہ, سکس سینس کی بیسس پہ لوگوں کو کینسل کر دیتے ہیں. شریعت میں وائبس اور سکس سینس کی کوئی جگہ نہیں ہے. ان کا ایک رول ہے, میں نہیں ریجیکٹ کر رہا رول, ان کا ایک رول ہے وائبس کا, سکس سینس کا. اس کی بیسس پہ آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. فیصلہ استخارے کی بیسس پہ ہوتا ہے, فیصلہ جو ہے وہ ڈیٹا کی بیسس پہ ہوتا ہے. ہمارا ریلیجن بہت پریکٹیکل ہے. واٹس دا ڈیٹا آؤٹ دیئر, واٹ از دا پروف آؤٹ دیئر, اس سے فیصلے ہوتے ہیں. یہ وائب سے فیصلے, سکس سینس کی بیسس پہ کسی کو کینسل کر دینا, تو یہ رانگ انٹرپریٹیشنز میں آتا ہے اور اس سے پھر لڑائیاں پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, میرا کسی سے ملنے کا دل نہیں کرتا, کیوں؟ وائبز نہیں اچھی آتی. اسلام صلہ رحمی کا کہتا ہے, ہم کہتے ہیں وائبز نہیں اچھی آتی. سب سے پہلے جس چیز کا دنیا میں صلہ ملتا ہے سب سے کوئک, وہ صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ خونی رشتوں کے ساتھ رشتے جوڑنا. ہم کہتے ہیں وائبز نہیں اچھی آتی. دیکھیں, جو رشتے جوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے, اس بات کو میں کلیئر کر دوں کہ ایک بندہ بہت ٹاکسک ہے, میں مانتا ہوں ایک بندہ بہت خطرناک ہے, تو آپ اس کے ساتھ یوں ہو جائیں, یہ مطلب نہیں ہے صلہ رحمی کا. صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی دروازہ کھلا رکھیں, سمجھ رہے, کہ اس کو کوئی سلام دعا, کوئی پیار کی بات, کوئی میسیج, اور اس سے تعلق نہ توڑیں. یہ صلہ رحمی ہے. ٹھیک ہے, 3 دن سے زیادہ کسی سے تعلق توڑنا یہ حرام ہے. لیکن تعلق جوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ بالکل ان کی گود میں بیٹھ جائیں جا کے اور کہیں کہ مجھے اور نقصان پہنچاؤ. یہ اسلام نے یہ کہیں نہیں کہا کہ آپ یہ کریں. صلہ رحمی ہے کہ جو ابو بکر صدیق نے کیا تھا, کہ جو ان کے کزن تھے مستح خالہ زاد, جنہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں بہت معیوب بات اور پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے تھے, واقعہ عفق میں, کہا کہ آج کے بعد میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا. وہ غریب تھے, مہاجر تھے. آیت نازل ہو گئی کہ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے تو لوگوں کو معاف کرو. تو صلہ رحمی یہ ہے کہ انہوں نے ان کا سٹائپنڈ ڈبل کر دیا. غریب آدمی ہے تو اس کو اور دوں گا میں, حالانکہ بیٹی پہ الزام لگایا تھا, حضرت عائشہ پہ بہت سخت بات کی تھی انہوں نے, پروپیگنڈا میں شامل ہوئے تھے. تو یہ صلہ رحمی ہوتی. ٹھیک ہے, تو انٹرپریٹ جو بندہ ٹھیک کرتا ہے وہ صلہ رحمی کرتا ہے. دیکھیں, جو بڑا انسان ہوتا ہے نا, وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کا بھلا کرتا ہے, وہ بدلے نہیں لینا شروع کرتا. حضرت یوسف اسلام جب بڑے ہوئے تو پھر وہ کردار میں بھی بڑے ہوئے. وہ صرف دولت میں بڑے نہیں ہوئے, پوزیشن میں بڑے نہیں ہوئے, کردار میں بھی بڑے ہوئے. ٹھیک ہے, آج کل آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں, ہمارے ٹک ٹاکر ویلاگرز ایسی ویڈیوز بناتے ہیں, ڈالرز ہاتھ میں پکڑتے ہیں, کوریا جا کے, باہر جا کے, وے کے پھپھو تو تے کہندی سی میں کچھ نہیں کر سکتا, ویکھو چاچا تو تے رشتہ نہیں دیتا سی کڑی دا. دس از اسٹوپیڈیٹی. دے آر ٹیچنگ اسٹوپڈ تھنگس ٹو آور جنریشن. اوکے, تو بیویئر. ہم فولش لوگوں سے چیزیں سیکھ رہے ہیں, فولش لوگ. میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے, اللہ انہیں ہدایت دے انشاءاللہ, وہ بھائی ہیں ہمارے, لیکن فولش لوگ ہیں انفارچونیٹلی. فولش لوگوں سے ہم نے چیزیں نہیں سیکھنی. ٹھیک ہے, عقل مند لوگوں میں بیٹھنا چاہیے, وہ صحیح انٹرپریٹیشن کرتے ہیں چیزوں کی. ریگولیٹ کرنا, غصے کو کیسے آپ ریگولیٹ کریں گے, کیسے چینلائز کریں گے. ٹھیک ہے, آپ ایک آپ کے اندر نیگیٹو ایموشن آ گیا, سیڈنس, اس کو کیسے ریگولیٹ کریں گے. تو اس کا بہت بڑا رول ہے. دیکھیں, بہت سے لوگ غصے میں, غم میں گناہ کی طرف جاتے ہیں, ریگولیشن غلط ہے. اوکے, غصہ ڈرائیوز ٹو سن. اب وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں, چلو جی بہت غصہ ہے اب تو ہم یہ کریں گے. ٹھیک ہے, وہ شیطان. امام ابن قیم نے کہا a depressed believer is most beloved to شیطان. شیطان تو پہلے یہ چاہتا ہے ذرا غصے ہو, غم زدہ ہو, اس میں ول پاور لو ہوتی ہے نا غصے اور غم میں, تو وہ اس کا فائدہ اٹھا کے اور جگہ شیطان اسے لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جو تگڑا بندہ ہے جس نے کام کیا ہوا ہے اپنی ایموشنل انٹیلیجنس میں, وہ صحیح ریگولیٹ کرے گا. اس کو پتہ ہے میں نے اس کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے. باقی یہ کہ ہم انسان ہیں, کبھی کبھی ضروری نہیں پرفیکشن ہو, آئی انڈرسٹینڈ, کبھی کبھی ہم فولش حرکتیں کر دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ, حضرت آدم بھی تو دیکھیں نا, سیلف کنٹرول لوز کر دیا تھا, تو اللہ یہ سمجھتا ہے انسان جو ہے ویک ہے. میں آپ سے پرفیکشن نہیں کہہ رہا, ہر چیز کو ریگولیٹ کریں, تو ایسا نہ ہو کہ آپ اب یہ سوچیں کہ مجھے پرفیکشن دکھانی ہے.
میں بتانے کا مقصد ہے کہ ٹرائی تو کرنی چاہیے نا بندے کو یہ چیزیں اڈاپٹ کرنے کی, ٹھیک ہے, اور یہ ٹرائی کرنے سے آتی ہے. اب سب سے بڑا سوال کہ ہم کیسے کریں ایموشنز کو مینیج. اس سوال کا وہی جواب ہے جو اس سوال کا جواب ہے کہ ہم مسل کیسے بنائیں, ویٹ کیسے لوز کریں. بتائیں اس کا کیا جواب ہے؟ پریکٹس کر کے. اور میں کیا کہوں, دیر از نو پل. آپ کہیں جی کوئی مجھے گولی دے دیں کہ میری باڈی بن جائے, ایسے تو نہیں ہوتا. آپ کو موٹیویٹ کر کے, محنت کر کے جم جانا ہے, آپ کو واک کرنی ہے, آپ کو 10 دن ریگولیرٹی شو کرنی پڑے گی. گیو اپ نہیں کرنا. پہلے 10 دن مشکل ہے, پہلے 20 دن مشکل ہے, کچھ بھی کر کے سپورٹ سسٹم پارٹنر بنانا پڑے گا, ٹھیک ہے نا, کچھ نہ کچھ کر کے اس کو ریگولر بنانا ہے. پھر آپ دیکھیں گے آپ کے مسلز بلڈ ہوں گے. مسلز بلڈ ہوں گے تو اس میں اسٹرینتھ زیادہ ہوگی, اسٹرینتھ زیادہ ہوگی تو ڈمبلز آپ زیادہ اٹھا سکتے ہیں, مشین آپ زیادہ لگا سکتے ہیں. تو یہی ایموشنل انٹیلیجنس ہے. ایک بندہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ برداشت کیسے آئے گی. کتنا اسٹریٹ فارورڈ جواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برداشت کرنے سے آئے گی. دیٹس اٹ, ایز سمپل ایز دیٹ. جب سیلف کنٹرول کرنا شروع کرو گے, جب ایموشنس کو مینیج کرنا شروع کرو گے, وہ مینیج ہو جائیں گے. باقی سلپ ہو جاتا ہے, کبھی کبھی انسان امپلسو ہو جاتا ہے, برسٹ آؤٹ کر دیتا ہے, وہ سب سے ہوتا ہے, کوئی بات نہیں. لیکن پریکٹس میکس پرفیکٹ. پریکٹس کر کے انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, یہی اس کا آنسر ہے. تو اینڈ انڈرسٹینڈ دوز آف ادر پیپل, دوسروں کے بھی جذبات کو سمجھنا, یہ بھی ایموشنل انٹیلیجنس ہے, ٹھیک ہے. وٹ دوسرے کس فیز میں ہیں, دوسرے کس سچویشن میں ہے, طبیب مینٹیلٹی جسے کہتے ہیں. آئی نو بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, لیکن پریکٹس کرنی چاہیے. دوسروں کو ایکسکیوزز دیں. جیسے کوئی غصے ہو رہا ہے تو تھوڑا سا اس کو ایکسکیوز دیا جائے کہ یہ کیوں غصے ہو رہا ہے, تھوڑا سوچا جائے, ٹھیک ہے. کوئی آپ سے ہارش لینگویج میں بات کر رہا ہے تو تھوڑا سا اس کے شوز میں آ کے سوچا جائے کہ پتہ نہیں آج گھر سے لڑ کے آیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوا ہے, پتہ نہیں کوئی اس کی زندگی میں کیا ایسی مصیبت چل رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا دوسروں کے جذبات کو, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیں کتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ حکیم بن حزام ایک صحابی ہیں جو لیٹ کنورٹ ہوئے فتح مکہ پہ, اور حضرت خدیجہ کے نیفیو ہیں. حکیم بن حزام سیج آف طائف جو ہے فتح مکہ کے بعد ہے, طائف گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فتح کیا, تو مال غنیمت اکٹھا ہوا. تو حکیم خود یہ واقعہ سناتے ہیں, صحیح مسلم میں ہے, کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے مال غنیمت مانگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا مجھے. میں نے اور مانگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیا. میں نے اور مانگا, انہوں نے اور دیا. میں مانگتا گیا یہاں تک کہ میرا کیمل فیل ہو گیا, میرا اونٹ فیل ہو گیا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور کہا مال اف اسپینٹ ویل, مال کو اگر صحیح خرچ کیا جائے تو برکت ہوتی ہے, برکت والا ہے. اگر لالچ سے لیا جائے, گریڈ سے لیا جائے تو تباہ کر دے گا. اور پھر وہ تاریخی الفاظ کے جو آپ نے کئی بار سنے ہوں گے, دی اپر ہینڈ از بیٹر دین لوور ہینڈ, دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے. اب دیکھیں وہ سچویشن کیا تھی. حکیم بن حزام نئے نئے مسلمان ہوئے, ان کو دین کا اتنا پتہ ہے, ان کا ایمانی لیول اتنا ہے. اگر حضرت علی ہوتے ان کی جگہ اور وہ کہتے اور مال دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, ڈانٹ دیتے. سمجھ رہے ہیں, سچویشن اور ہے نا. حکیم میں اور علی میں کتنا فرق ہے. حضرت علی کب کے مسلمان ہیں, 20 سال ہو گئے. حکیم کب کے مسلمان ہیں, چند دن ہوئے. سیم چیز میں حکیم پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکیم پہ اپلائی کر دیتے, ڈانٹ دیتے, کہتے یہ کیا باتیں کر رہے ہو, تمہاری اتنی تربیت کی ہے, تمہیں نہیں پتہ مال جو ہے وہ مانگنا اس طرح سے معیوب ہے. دس از ایموشنل انٹیلیجنس. اوکے, آپ کو بتا رہا ہوں. اب آپ سوچیں, اچھا اس کا اتنا اثر ہوا اس رویے کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کا, اس نصیحت کا, اس خوبصورت طریقے کا, کہ حکیم آپ کو پتہ ہے ساری عمر کسی سے کچھ نہیں لیا انہوں نے, یہاں تک کہ سٹائپنڈ, حضرت ابو بکر نے آپ کو پتہ ہے نا مالے وہ جو تھا ٹریجری سے سٹائپنڈ تنخواہ لگائی تھی, بدری یہ جو صحابہ مسلمان ہو گئے تھے, تو مسجد میں نام لیا جاتا تھا حکیم کا ہے, منتھلی سٹائپنڈ ہوتا تھا, وہ آتے ہی نہیں تھے. حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کو تو اتنا غصہ چڑھا, کہا گھسیٹ کے لاؤ اسے, میں اس کو اس کا رائٹ دینا چاہتا ہوں, اس کا حق ہے, سٹائپنڈ اس کی تنخواہ ہے.
انہوں نے کہا میں نے نہیں لینا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپر ہینڈ از بیٹر دین لوور ہینڈ. تو پھر انہوں نے اعلان کیا, حضرت عمر نے کہا لوگ جان لو میں دینا چاہ رہا تھا, لے نہیں رہا تھا, اپنے آپ کو بری کیا. یعنی اتنا امپیکٹ ہوا ان پہ. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو کمپیئر کریں کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں, ہم بچوں کو کیسے پڑھاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس لیول پہ میں ہوں اسی لیول پہ بچہ ہے. جو قرآن کی آیت اور حدیث مجھے سمجھ آ سکتی ہے وہی اس کو سمجھ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہم دوسروں کے سکلز کو قتل کرتے ہیں اور پھر وہ ٹوٹلی لیک آف کانفیڈنس آ جاتا ہے اس انسان میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکلز کو کنورٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے, ایک ایسا سکل جو تباہی کی طرف بھی لے جا سکتا تھا اس کو کل نہیں کیا, اس کو کنورٹ کر دیا. اب دیکھیں آج آپ ایک ٹیچر ہیں, سپوز آپ اپنی کلاس میں 6 کلاس 5 کلاس کے بچوں کو ویلاگرز کی بات کرتے سنتے ہیں, فارچونر, BMW, ایمریٹس کا ٹکٹ, دنیاوی باتیں کرتے سنتے ہیں. آپ کیا کریں گے؟ ایک طریقہ آپ ڈانٹ دیں گے. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے شرم نہیں آتی, یہاں پڑھنے کے لیے بیٹھے ہو, کیسی باتیں کر رہے ہو, یہ دنیا شنیا کچھ نہیں ہوتی, یہ وہ اس طرح کی باتیں. ٹھیک ہے, اچھا ایک ہے کہ آپ انہیں گائیڈ کریں, جیسے نبی نے پیسے کے بارے میں گائیڈ کیا حکیم کو کہ مال اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے اگر صحیح سے اسپینڈ کی جائے. آپ ان بچوں کو ایموشنز کو ریکگنائز کریں, انٹرپریٹ کریں صحیح سے اور ریگولیٹ کریں. آپ انہیں کہیں بیٹا آئی انڈرسٹینڈ تم یہ باتیں کیوں کر رہے ہو, کیونکہ آج کل یہ چرچا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا, آج کل یہ چیز مشہور بہت ہے, میں بھی جب دیکھتا ہوں مجھے بھی کبھی کبھی ہوتا ہے یار مجھے بھی یہی کام کرنا چاہیے, کوئک پیسے ہیں. تو یہ آپ نے انہیں ریکگنائز کر دیا ان کے ایموشنز کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ انٹرپریٹ کریں. لیکن بیٹا دیکھو ہر چیز جو دکھتی ہے, آل دیٹ گلیٹرز از ناٹ گولڈ. ہر چیز جو دکھتی ہے ضروری نہیں کہ وہ گولڈ ہے. اس کی یہ پرابلم ہے, اس کی یہ پرابلم ہے وغیرہ وغیرہ. اور پھر آپ اس کو ریگولیٹ کرو کہ ہاں دیکھو تم پیسہ کماؤ, اچھی بات ہے, محنت کرو, محنت سے جو کمایا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. اور انہیں تھوڑا سا حلال حرام بتا دو کہ بیٹا یہ چیز میں بھی حرام ہے جس طرح سے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر فیملی کو دکھا کے پیسہ کمانا ہے تو پھر یہ تو بات معیوب ہے. تھوڑا سا ان کو ریگولیٹ کر دیں, سکھا دیں اور بتائیں کہ آپ اچھا کمائیں اور خرچ کریں اللہ کی راہ میں. اللہ کو پسند ہے جو پیسے والے ہوتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں. تو دیکھیں آپ نے انہیں لیسن دے دیا, انہیں پورا لائف لیسن ہے. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, بچہ زندگی بھر آپ کا یہ لیسن نہیں بھولے گا. ٹھیک ہے, بجائے کہ اس کو کل کر دینا. اور میں سمجھتا ہوں یہ غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں. اگین ہمارا مقصد ہے سیکھنا سکھانا, مجھ سے بھی ہو جاتی ہیں, ہو سکتا ہے میں ڈانٹ دیتا. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے سیکھنا ہے, ہم نے چینلائز کرنا ہے چیزوں کو. تو یہ جتنے واقعات میں نے آپ کو سنائے, ایموشنل انٹیلیجنس اسکلز آر ایبلٹیز دیٹ الاؤ فار بیٹر پرسنل ویل بینگ اور انٹرپرسنل ریلیشن. ایسے انسان کے انٹرپرسنل ریلیشن, آپس کے ریلیشن بہت اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی تو آپ نبی وسلم کی ایموشنل انٹیلیجنس سن لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, اما عائشہ, وہ ینگ تھیں اور وہ خود یہ واقعات سناتی ہیں امت کی عورتوں کو تعلیم دینے کے لیے اور مردوں کو بھی, دونوں کو. علماء یہ کہتے ہیں یہ واقعات اس لیے ہیں, حضرت عائشہ خود سنا رہی ہیں, عورتوں کو یہ تعلیم ہے کہ آئی واز ینگ اور مے بی میرے سے یہ کچھ غلطیاں ہوئیں, اس طرح لہجے میں تلخی یہ وہ. مردوں کو یہ تعلیم ہے کہ یو شوڈ انڈرسٹینڈ, اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یو شوڈ انڈرسٹینڈ اور تم میں ظرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, دونوں کو تعلیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایموشنل انٹیلیجنس, سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ, آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 وائفز تھیں ایٹ دا سیم ٹائم, ایک ٹائم پہ. تو حضرت زینب بنت جہش وہ بہت رائیول تھیں حضرت عائشہ کی, ایک جو پازیٹیو رائیولری ہوتی, جیلسی آپس میں. تو ان کی طرف سے کھانا آیا مہمانوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان آئے تھے اور وہ دن حضرت عائشہ کا دن تھا. آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن مقرر کیے ہوئے تھے. تو حضرت عائشہ کے پاس وہ کھانا آیا, اس گھر سے, زینب بنت جہش کے گھر سے غلام لے کر آیا زینب بنت جہش کا. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا زینب نے بھیجا ہے, میری مالکن زینب نے بھیجا ہے, مہمان وغیرہ آئے میں. اب وہ مہمان کہاں بیٹھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر چھوٹا سا تھا, ٹھیک ہے, بہت بڑا گھر نہیں تھا. تو لٹرلی پردے کے اس پار مہمان بیٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, وقت بیٹھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. حضرت عائشہ نے اسی وقت اس کو پٹخا, برتن نیچے گر گئے اور وہ برتن ٹوٹ گیا اور اس کی اچھی خاصی آواز آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے
اللہ کے نبی کو پتہ لگ گیا کیا ہو رہا ہے, اور وہ جو ساتھ بیٹھے تھے صحابہ انہیں پتہ لگ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, کہا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, اینڈ دیٹس اٹ, دیٹس آل ہی سیڈ. ٹھیک ہے, اب دیکھیں وہاں پہ اٹھتے کوئی اور ہوتا تو وہ طلاق تک بات چلی جاتی. ٹھیک ہے, غصہ آ جاتا ہے, ہم مرد ہیں, اور ظاہر ہے کچھ چیزیں کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ آپ کا یہ رویہ ٹھیک نہیں تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ چلیں اب آپ کو ایک کام کرنا ہوگا, وہ یہ کہ آپ نے زینب کی فیوریٹ ڈش توڑی ہے, برتن, اب آپ کو اپنا برتن دینا پڑے گا. عائشہ مان گئی, کہتی ٹھیک ہے, میرے سے زیادتی ہے تو میں اپنا برتن دے دیتی ہوں. دیکھیں اس طرح مسئلے حل ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایم کریں گے تو کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی نا, کچھ تھوڑا بہت تو سیکھیں گے نا. کوئی 10%, 20%, 30% بھی فرق آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ ہمارے نبی کا ظرف تھا. ٹھیک ہے, یعنی اتنا زیادہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد وہ جو بدو والا واقعہ, بیڈوین جو مسجد میں پیشاب کر گیا تھا, سنا آپ نے؟ آپ سوچیں کتنا بڑا جرم ہے. آج کوئی اس طرح سے کرے, گاؤں میں سے کوئی آئے بندہ, ہم کیا کریں گے اس کا؟ تو صحابہ نے بھی وہی کیا جو عام انسان کرے. صحابہ اس کو مارنے دوڑے, وہ کھڑا ہوا, اس نے جو ہے وہ یورینیٹ کرنا شروع کر دیا. اس ٹائم مساجد آپ کو پتہ ہے اتنی ویل کنسٹرکٹڈ نہیں ہوتی تھی. اس کو لگا ایسے کوئی گلی ہے, اس نے یہ کام شروع کر دیا. صحابہ اس کو مارنے دوڑے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا صحابہ کو, رک جاؤ, لیٹ ہم فنش. مطلب عجیب کہ اس کو ختم کرنے دو یہ معاملہ. کیوں؟ کیونکہ اگر درمیان میں روکو گے تو لڑائی ہو جائے گی کنفرم, کیونکہ اس حالت میں آپ کو پتہ ہے بندے کو روکا جائے تو اچھا خاصا لڑائی, اسے غصہ چڑھ سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا لیٹ ہم فنش. جب وہ فنش ہو گیا تو سب سے پہلے اس مسئلے کو ریموو کیا جس سے لڑائی بڑھ. یہ پوری کنفلکٹ مینجمنٹ پہ حدیث ہے. کارپوریٹ سیکٹر میں کنفلکٹ مینجمنٹ پڑھایا جاتا ہے, امپلائیز کے درمیان کنفلکٹ کیسے ختم کرنا ہے. تو میں جب ٹریننگ دیتا ہوں اس حدیث سے کنفلکٹ مینجمنٹ سکھاتا ہوں. اسٹیپ نمبر 1 کہ جب کوئی بہت زیادہ جذبات میں ہے تو اس ٹائم اس کو آپ روکیں گے تو لڑائی اور بڑھے گی. لیٹ دیم سے اٹ آؤٹ. ٹھیک ہے, لیٹ اٹ آؤٹ. آپ سنو ان کی بات, مینیجر کا یہ کام ہے. اوکے, اس کے بعد اسٹیپ نمبر 2 کہ جس چیز سے مسئلہ اور بڑھ سکتا ہے سب سے پہلے اس کو ریموو کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, بالٹی لے کر آؤ, پانی بہاؤ. کیونکہ اگر وہ چیز اسی طرح ہوتی تو صحابہ نے بار بار دیکھنا تھا, بار بار دیکھنا تھا, پریشان ہونا تھا, انگزائٹی ہونی تھی, سمجھیں, اور پھر وہ معاملہ کہیں اور چلا جاتا. تو وہ کہا سب سے پہلے اس کو ریموو کرو. بالٹی سے پانی بہایا گیا. اس کے بعد اس کو بلایا, کہا کہ اے شخص, یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, یہ پیور جگہ ہے, یہاں پہ یہ کام نہیں کرتے ہیں. اور یقین کریں وہ سمجھ گیا. اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بات سمجھ آ گیا. اور پھر اس نے ہاتھ اٹھایا, آسمان کی طرف دیکھا, اس نے کہا یا رب, مجھ پہ اور محمد پہ رحم کر اور کسی پہ نہ کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, کہتے نہیں, تو دعا کر, سب پہ رحم کرے اللہ تعالیٰ, اللہ کی رحمت کو لمیٹڈ نہ کر دو. پھر سکھایا, وہ دیکھیں اس کو کتنا غصہ تھا. اس نے کہا کہ صرف مجھ پہ اور محمد پہ رحم کر, باقی کسی پہ رحم نہ کر, صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ واقعہ آپ کے سامنے دیکھیں, دا ابیلٹی ٹو ریکگنائز, انٹرپریٹ, ریگولیٹ ایموشنز. ٹھیک ہے, تو ہم نے سیکھنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے. اور اتنے واقعات ہیں نبی وسلم کی ایموشنل انٹیلیجنس کے, حضرت عائشہ کے ساتھ ڈیلنگ کے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, حضرت صفیہ کے بارے میں, نبی وسلم کی ایک وائف تھیں جو جوئش تھیں اور کنورٹ ہوئیں, آپ کو پتہ ہوگا, اور نبی وسلم نے ان سے پھر نکاح کیا تھا. تو ان کا قد تھوڑا سا جو ہے وہ چھوٹا تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کے بارے میں اس طرح کی بات کر دی کہ وہ تو ایسی ویسی ہیں, سم تھنگ لائک دس, قد کے بارے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ آپ نے بہت کڑوی بات کر دی, اور آپ نے اتنی کڑوی بات کر دی کہ سمندروں میں ملائی جائے تو سمندر کڑوے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مینیج کیا سچویشن کو, انہیں پیار سے سمجھایا, انہیں بتایا آپ کی مسٹیک کہاں ہے. ٹھیک ہے, تو بہت سی چیزیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے, بہت خوبصورت روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچرلی لوگوں سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ جب رسول اللہ عائشہ کے گھر ہوتے ہیں تو موڈ سب سے اچھا ہوتا ہے, باقی بھی موڈ اچھا ہوتا تھا. لیکن دیکھیں دل کے کچھ معاملات انسان کے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے,
اور یہ وہ دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ میں اپنی تمام وائفز میں فیئر اور جسٹس کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن کچھ معاملات دل کے اگر میرے کنٹرول سے باہر ہیں تو مجھے معاف کرنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے. تو لوگ بھی تبھی گفٹس دیتے تھے یا کوئی سفارش تبھی کرتے تھے جو حضرت عائشہ کے گھر ہوتے تھے. ٹھیک ہے، فائدہ اٹھاتے تھے اس سچویشن کا. تو یہ بات دوسری وائفز کو بہت معیوب لگتی تھی. تو دوسری وائفز نے مل کر اسپیشلی زینب بنت جہش کا جو پورا ایک وہ تھا اسے کہہ لیں ایک گروپ، وہ انہوں نے مل کے جو ہے نا وہ کہا رسول اللہ کو شکایت لگائیں گے اس چیز کی اور یہ بات پہنچائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. اب دیکھیں کتنے یہ ہیومن نیچر کے واقعات ہیں، ہمیں سیرہ اس اینگل سے پڑھائی نہیں جاتی. کتنے فطری واقعات ہیں اور اس سے کتنا کچھ لرن ہو سکتا ہے. جیلسی نیچرل ہے، جیلسی آل دو ایک نیگیٹو ایموشن ہے لیکن نیچرل ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے انہوں نے حضرت فاطمہ کو بھیجا رضی اللہ عنہا کو کہ آپ کے بابا ہیں، آپ جا کے انہیں بات کیجئے. تو حضرت فاطمہ آئیں، ان کا یار ابا جان یہ اس طرح سے فیل کرتی ہیں آپ کی دوسری وائفز، تو آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا بات میں کروں وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے بات ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ انہوں نے انہیں ایک بات کی، آئی تھنک حضرت عائشہ کے بارے میں، مجھے ابھی وہ بات میرے ذہن سے نکل گئی ہے، کوئی ایسی بات کر دی جس سے معاملہ ختم ہو گیا تو وہ چلی گئیں. جب وہ واپس گئیں تو بیگمات نے پوچھا، جو 4-5 کا گروپ تھا، کہ کیا بنا. تو فاطمہ نے کہا کہ بات نہیں بنی، انہوں نے یہ بات کی ہے. تو بات اینڈ ہو گئی. اس کے بعد بھی انہوں نے گیو اپ نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے ام سلمہ کو جو ہے وہ بھیجا، بلکہ ان سے پہلے ایک اور کو بھیجا، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، تیسری بار ام سلمہ کو بھیجا. ام سلمہ جو ہے وہ نیوٹرل مشہور تھی، نیوٹرل وائفز میں، اور بہت نیک، ساری ماشاءاللہ ازواج مطہرات نیک تھیں، لیکن ام سلمہ کا ایک اسپیشل جو ہے وہ اسٹیٹس تھا. ام سلمہ کو چوز کیا کہ یہ نیوٹرل ہیں، یہ بات کریں گی تو چلیں شاید ہماری بات وہاں تک پہنچ جائے. وہ گئیں تو پھر جا کر جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ یہ بات ہے تو آپ اس کو دیکھیں. یعنی ان کو فیل ہوتا ہے یہ بات کہ گیسٹ بھی یہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لوگ بھی یہیں آتے ہیں، جب آپ یہاں پہ ہوتے ہیں تو انہیں بات فیل ہوتی ہے. انہوں نے کہا اب مجھے آئی ہیو ٹو ڈرا اے لائن. ٹھیک ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل بھی تب آتا ہے جب میں عائشہ کے گھر ہوتا ہوں، اور انہوں نے چیپٹر ہی کلوز کر دیا. انہوں نے کہا اب بتاؤ جبرائیل کیوں آتا ہے جب میں عائشہ کی طرف ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، جبرائیل بھی تبھی آتے ہیں جب میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف ہوتا ہوں. تو پھر وائفز کو سمجھ لگی کہ چیپٹر از کلوزڈ. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینیج کیا، ایکنالج کیا ان کے ایموشنز کو. حضرت فاطمہ سے کہا ہوگا آئی انڈرسٹینڈ، لیکن آپ اس طرح انہیں جا کے، وہ 2 بار نہیں جب سمجھ لگی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ایک لائن ڈرا کی. اسی طرح حضرت زینب بنت جہش آئیں اس طرح، اور انہوں نے انٹر ہوتے ہی، حضرت عائشہ جو ہے اپنے کمبل میں تھی، لیٹی ہوئی تھی، انٹر ہوتے ہی اتنی باتیں کی، اور حضرت عائشہ سنتی گئیں، ان کا چہرہ لال ہو گیا اور وہ صبر کرتی گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے انہیں یوں کر رہے تھے کہ کنٹرول کنٹرول کنٹرول. ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ خاموش رہیں. جب حضرت زینب بنت جہش نے بول لیا، لیٹ آؤٹ کر لیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے کہا کہ اب آپ مجھے اجازت دیں ٹو ریپلائی ٹو ہر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. اور پھر وہ اتنا بولیں حضرت عائشہ، اور بڑا اچھا بولیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہتے کہ جیسے بندہ کہتے ہیں نا ہون آرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، ذرا خیال کرو. یہ بہت بولنے میں شی از لائک ابو بکر صدیق. تو اب انہوں نے آپ کو جواب دیا ڈو یو ہیو سم تھنگ ٹو سے. تو پھر وہ چلی گئیں حضرت زینب بنت جہش، ان کو بات سمجھ لگ گئی. ٹھیک ہے، تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان، اس میں کتنے انسانی رویے، خوبصورت واقعہ ہے اور کتنا ہمارے لیے لرن کرنے کا. سبحان اللہ، کہ دس از ہاؤ ہی یوز ٹو مینیج سچویشن، دس از ہاؤ ہی واز سو ایموشنل انٹیلیجنٹ. لیک آف ایموشنل انٹیلیجنس سے معاملات خراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیں. تو میں لاسٹلی آپ کو چند ایک باتیں بتا کے جو ہے وہ بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں لیک آف ایموشنل انٹیلیجنس یہ ہے، سائنز آف لو ایموشنل انٹیلیجنس. کوئی بات نہیں، اگر یہ ہمارے اندر ہیں تو کوئی بات نہیں، وی شوڈ لرن. یہ کوئی بہت بڑی برائی نہیں ہے، کوئی بہت بڑا عیب نہیں ہے. ہم انسان ہیں، جذباتی ہیں، تو یہ کوئی بہت بڑا عیب نہیں ہے. بینگ ویری
आर्गुमेंटेटिव, बहुत ज़्यादा हर बात पे बहस करना, हर बात जो है उसको बड़ा बना लेना, ये साइन ऑफ लो इमोशन। कुछ बातें मजाक में, हंसी में और जो है ना वो स्माइल करके टाल देनी चाहिए। बुलिंग, बहुत सी बुलिंग जो है वो उसको हम खुद बड़ा बना लेते हैं, ठीक है ना। बहुत से लोग कड़वी बात करते हैं, आप स्माइल कर दें, आप हंस लें, आप मजाक में उड़ा दें, ठीक है, उस बात को, बात ख़त्म हो जाएगी। जितना आप जो है वो मज़ीद बहस करेंगे, उलझेंगे, जितना आपको पता है ना, जाहिल से बहस नहीं करनी चाहिए। वाइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, कुरान का हुक्म है, जब जाहिलों से तुम्हारा पाला पड़े तो सलाम। सलाम से मुराद है पीस, पीस, पीछे पीछे कि बहस नहीं, बस ठीक है, सलामती हो, सलामती हो, पीस, पीछे हो जाए, ओके। तो हर बात पे आर्ग्यू करना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। नॉट लिसनिंग, लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस की निशानी है कि सुनते नहीं। दे डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड, दे लिसन टू रिप्लाई, दे लिसन टू रिस्पॉन्ड। तो दूसरे की भी सुननी चाहिए, ओके, खामोशी से सुननी चाहिए, फीडबैक लेनी चाहिए अपने बारे में, और फिर जवाब देना है तो दें, अच्छा जवाब दें, ठीक है। ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को बहुत ज़्यादा ब्लेम करना, ये भी लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं दूसरों को ब्लेम करने का। आप अपने आप को तब्दील करें, ठीक है ना, अपनी गलती देखें, अपने एंड पे देखें क्या हो रहा है, उसको तब्दील करें। लोग चेंज होते हैं, नहीं होते हैं, ये तो देखें, लोगों को चेंज करना ये तो नबियों से भी नहीं हुआ, तो सीधी सी बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना अफसुर्दा होते थे कि ये क्यों नहीं हिदायत ला रहे, तो अल्लाह ने कहा हिदायत मेरे हाथ में। तो दूसरों को बहुत ब्लेम करना और फिर उसके बाद इमोशनल आउटबर्स्ट, जिसको इम्पल्सिविटी कहते हैं, और हो जाता है, इंसान है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर बात पे इम्पल्सिव है, किसी ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया इम्पल्सिव, किसी ने कोई फीडबैक दे दी इम्पल्सिव, ठीक है ना, या किसी ने डिसएग्री कर लिया तो इम्पल्सिव, पहला रिएक्शन ही इम्पल्सिविटी है। यानी मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि जी मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, आप आगे से सख्त हो जाएं, आप आगे से मुझे सख्त लहजे में या कोई सख्त बात कर दें कि मुझे पहले ही पता था आप तो बहुत बड़े जाहिल हैं, ठीक है, यानी आप मुझे ये जवाब दें, तो इसका मतलब है ये आउटबर्स्ट है, ये इम्पल्सिविटी है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लेना सीखें, ठीक है ना, और किसी की राय सुनना सीखें, फीडबैक लेना सीखें। अगर आपको कोई अगला बंदा फीडबैक दे रहा है, उससे ग्रोथ होगी, गुस्से से आप बहुत पीछे रह जाएंगे। जो बंदा गुस्सा नहीं कंट्रोल कर पाता वो लाइफ में उसकी ग्रोथ रुक जाती है, ये बात याद रखें, ठीक है। तो गुस्से को सही चैनल, तो ये तो हो गया साइंस ऑफ लो इमोशन। और आखिरी चीज़, ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने अभी तक सब आपको समझा दिया है, अब सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहला सेल्फ अवेयरनेस, देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेल्फ अवेयरनेस देख लें, वो जो मैंने वाक़यात सुनाए उसमें उन लोगों की सेल्फ अवेयरनेस देख लें, ठीक है। अगर आपको पता है आप कौन है तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपको क्या ठीक करना है, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, तो उसके इतने फ़ायदे हैं। एक तो आप इजीली चेंज नहीं होंगे, हर ट्रेंड के साथ यू आर नॉट चेंजिंग, ठीक है ना। दूसरा ये है कि आपको मैनेज करना आता है, आपको पता है कि मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है और ये नेचुरल है, ये जेनेटिक से आया है, जीन से आया है। देखें कुछ लोग को गुस्सा बहुत आता है क्योंकि जीन से आ रहा है, वालिद से आ रहा है, वालदा से आ रहा है, नेचुरल है, ठीक है। कुछ ख़ानदानों का गुस्सा बहुत तेज़ होता है, जिस पठानों के बारे में मशहूर है, गुस्से के तेज़ होते हैं, तो जीन्स में है और है, अब क्या करें, इसको चेंज तो नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन उसके बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादती तब है जब एक बंदा इग्नोरेंट भी है और एरोगेंट भी है, समझ रहे, उसको पता ही नहीं है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, उसको उसके असरात भी नहीं पता, तो फिर उसकी सेल्फ अवेयरनेस पूरा है और वो इग्नोरेंट भी है और एरोगेंट भी है, और ये डेडली कॉम्बो है। देखें एक बंदा इग्नोरेंट है लेकिन हम्बल है, वो सीख जाएगा, बात समझ रहे। एक बंदा जाहिल है, इग्नोरेंट है लेकिन हम्बल है, वो सीख जाएगा। एक बंदा इग्नोरेंट है ऊपर से एरोगेंट है कि नहीं मुझे कोई सीखने की ज़रूरत नहीं, सब बकवास है, ये भी फजूल आदमी है, ये भी फजूल, ये भी बातें फेंकता है, ये भी ये करता है, वो बंदा एरोगेंट भी है, ठीक है, वो किसी से नहीं सीखेगा। तो सेल्फ अवेयरनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए, और इसके लिए मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। आप VIA कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स, ये आज ही सर्वे है एक, VIA कैरेक्टर स्ट्रेंथ, अल्फ़ाबेट VIA, 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स डिफाइंड है। अपने टॉप 5 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स फाइंड आउट कीजिए कि मैं कौन हूँ,
पॉजिटिविटी टू नेगेटिविटी रेशो, गूगल पे जाके लिखें पॉजिटिविटी टू नेगेटिविटी रेशो, वो कैलकुलेट करें अपनी कि मेरे पॉजिटिव इमोशंस कितने हैं, नेगेटिव इमोशंस कितने होते हैं। नेगेटिव इमोशंस की ज़रूरत है, उनको बिल्कुल एलिमिनेट नहीं किया। और हेल्दी रेशो 3:1 है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। अगर आपकी 3:1 नहीं है तो वर्क इस पर काम करें और फाइंड इट आउट कैसे काम किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह पर्सनैलिटी टेस्ट में भी अपना कोई करें, 16:16 पर्सनैलिटी टेस्ट इज़ गुड, ऑल्दो वो 100% ऑथेंटिक नहीं है, मैं समझता हूँ उन पर क्रिटिक भी, लेकिन कुछ ना कुछ आपको पता लग जाएगा अपने बारे में। और ख़ुद भी मुहासबा करें, ख़ुद भी सोचें, ठीक है, कि मैं कौन हूँ, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, कि आपको रेगुलेट करना आता है चीज़ को, आपको वो कोपिंग मैकेनिज़्म पता है। देखें, एंगर आपको बहुत आता है, लेकिन आपको साथ में उसका कोपिंग मैकेनिज़्म भी पता है। What works for me may not work for you। मिसाल के तौर पे मुझे जब गुस्सा चढ़ता है, मेरा गुस्सा तेज़ है और ये ख़ानदानी है, बहुत खुल के बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे जब गुस्सा चढ़ता है तो मे बी पानी पीना डज़ नॉट वर्क फॉर मी, समझ रहे हैं, आपके लिए मे बी वर्क कर जाए, ठीक है। मुझे पता है मुझे वहाँ से उठना है, दैट इज़ दी ओनली वे, मुझे वहाँ से उठना है, ठीक है। उठना नहीं है तो मुझे अपनी पोजीशन चेंज करनी है, आउज़ बिल्लाह पढ़ना है। तो हर बंदे को अपनी रेगुलेशन आनी चाहिए, कोपिंग मैकेनिज़्म आना चाहिए, ठीक है। इससे पहले कि मैं कुछ बोल दूँ, मेरी ज़बान से कुछ अदा हो जाए, किसी को हर्ट कर दूँ। तो इसी तरह स्ट्रेस का आपका कोपिंग मैकेनिज़्म क्या है, हर एक का मुख्तलिफ है। कुछ लोग को खाने का दिल करता है, खा लें, कोई बात नहीं, बिंज ईटिंग कर सकते हैं। चॉकलेट का दिल कर रहा है, चॉकलेट खा लें। कोई अच्छा बाहर जाने का दिल कर रहा है, बाहर चले जाएं, ठीक है। हर एक का डिफरेंट है, यही तो सेल्फ अवेयरनेस है। इसलिए इसका एक आंसर नहीं है कि हाउ टू रेगुलेट, ये तो आपको पता है हाउ टू रेगुलेट, ये आपने फाइंड आउट। ओवर थिंकिंग हर एक का डिफरेंट है, व्हाट वर्क्स फॉर मी मे नॉट वर्क फॉर यू। आपको पता है मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, उसका क्या सोल्यूशन है आपको पता है, मुझसे ना पूछें, आपके अंदर आंसर है, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन करें। सोशल स्किल्स, तीसरा इंग्रेडिएंट है सोशल स्किल, अभी नज़र नहीं आ रहा। सोशल स्किल से मुराद है कि आप ताल्लुकात, इंटरपर्सनल स्किल्स में कैसे हैं, आप क्रिटिसिज्म ले सकते हैं, आपके सोशल स्किल्स कैसे हैं, आप किसी डिफ़िकल्ट इंसान से जब मिलते हैं तो उससे कैसे डील करते हैं, ये आपके सोशल स्किल हैं। आप फड्डों को कैसे सॉल्व करते हैं, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये आपके सोशल स्किल हैं, ठीक है। और इमोशनल इंटेलिजेंट लोग मुस्कुराते हैं, बिल्कुल वही क्वालिटीज़ हैं जो सुन्ना में है। ये मज़े की बात है कि आपके लिए इमोशनल इंटेलिजेंट बनना सबसे आसान है। देखें, गोरों को तो पूरी चीज़ें पढ़ानी पड़ेगी ना, ये आपको सिंपली ये रसूलुल्लाह को फॉलो करें, दैट्स इट। नबी ने फरमाया लोगों से सलाम लो, सलाम प्यार मोहब्बत पैदा करता है। नबी ने फरमाया कि गिफ्ट्स एक्सचेंज करो, नबी ने फरमाया कि एक दूसरे को गुड कॉम्प्लीमेंट्स दो, ये सब सोशल स्किल्स में आता है, ठीक है। तो इससे आपको बहुत अच्छा होगा। और एम्पथी, चौथा इंग्रेडिएंट है एम्पथी। सिंपथी और एम्पथी में फ़र्क है। सिंपथी है कि मैं जैसे आपका कोई फौत हुआ है, खुदा न खास्ता मैं आपके पास आऊँ और मैं कहूँ कि आई नो आप बहुत पेन में हैं और ये वाक़या आपके लिए बहुत तकलीफ़ दे, तो ये सिंपथी है, ठीक है। एम्पथी है कि मैं आपके शूज़ में आके सोचूं कि यार ये कितने गम में है इस वक्त। तो एम्पथी इमोशनल इंटेलिजेंस का तकाजा है। और एम्पथी क्या है, अगले के जज्बात को समझो। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हकीम बिन हिज़ाम के जज्बात समझे कि ये नए मुसलमान हैं, समझ रहे। और बद्दू जो था वो भी नया मुसलमान था, उसको क्या पता फ़िक़्ह क्या है, उसको क्या पता मस्जिद की क्या एक वो है इम्पोर्टेंस, उसको क्या पता यहाँ पे यूरिनेट नहीं करना है, ठीक है। तो उसकी सिचुएशन को समझना और सिचुएशन को समझ के उसके साथ डील करना, ये हिकमत है, बहुत बड़ी हिकमत है, एम्पैथी। और आखिरी चीज़ है मोटिवेशन, कि आपको मोटिवेट करना आता हो, सेल्फ मोटिवेशन जिसे कहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंट बंदे को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कम चाहिए होती है। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक समझते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इमोशनल इंटेलिजेंट बंदा एक्सट्रिंसिक पे कम रिलाय करता है, ये नहीं है कि रिलाय नहीं करता है, कम रिलाय करता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हमारी नीड है। अगर मैं आपको कहूँ कि किसी की प्रेज़ को कभी भी जो है ना वो फॉलो चेज़ ना करो, तो ये अनरियलिस्टिक। मुझे भी प्रेज़ चाहिए, आपको भी चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है ना। मुझे मेरे माँ बाप से चाहिए, मुझे मैं भी आपसे चाहिए कि अच्छा पढ़ा के गए हैं, नेचुरल है, फितरी, आई कैन नॉट डिनाई इट।
اوکے. لیکن وہ زیادہ انٹرنسک موٹیویشن پہ فوکس کرتے ہیں. انٹرنسک موٹیویشن ہے جو ہمارے اندر کا جہاں ہے اس کو آپ باہر لے کر آؤ, ٹھیک ہے, جو پوٹینشیل ہے آپ کے اندر, ول پاور ہے جو آپ کے اندر, اپنے آپ سے سیلف ٹاک کرو. سیلف ٹاک از اے ویری پاورفل ٹول. اپنے آپ کو تھپکی دو, اپنی پازیٹیو چیزوں پہ زیادہ فوکس کرو, اپنے سکلز کو دیکھو, ٹھیک ہے نا. اس سے نارسسزم بھی پیدا ہو سکتا ہے, تو یو ہیو ٹو بی ماڈریٹ. نارسسزم ہوتا ہے ایکسٹریم سیلف لو, وہ بھی نہیں کرنا, لیکن یہ کہ اتنا بھی نہیں کرنا کہ اپنے آپ کو کل ہی کر دو کہ میرے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اس کے میں کوئکلی میں سلائڈز بھی شیئر کر دوں گا. میں نے ایک چیز کے آپ کے سامنے سجیشنز رکھی ہیں انٹرنیٹ سے اوبویسلی ریسرچ کر کے. سیلف اویئرنیس کیسے امپروو کرنی ہے, یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ساری ٹیکنیکس ہیں. سیلف ریگولیشن کیسے کرنی ہے, یہ آپ کے سامنے ٹیکنیکس ہیں. ٹالرنس اسکل, فائنڈ ویز ٹو مینیج ڈیفیکلٹ ایموشن, لک ایٹ چیلنجز وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے آگے جو ہے وہ بتایا سوشل اسکل کیسے امپروو کرنے ہیں. بہت یہ اچھی چیزیں ہیں, ہر چیز پہ پڑھیں. جیسے اوپن اینڈیڈ کویسچن کیا ہوتے ہیں, اے آئی سے پوچھیں. آج اے آئی کا دور ہے, آپ چیٹ جی پی ٹی سے ریسرچ کروائیں کہ یہ سلائیڈ ہے, اس کا ایک ایک مجھے بیان کرو. تو دیکھیں آپ کا ٹائم بھی اچھا گزر جائے گا, آپ کو ایک ٹاسک بھی مل جائے گا, آپ بیزی بھی ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اس کا اے آئی کا اچھا استعمال یہ ضرور کرنا چاہیے. اس کے بعد یہ ساری چیزیں میں نے جو لکھی ہوئی ہیں, گریٹ کمیونیکیشن کے سائنس کیا ہیں, ایکٹیو لسننگ ہے, پرسنلائز نہ پرسنل اٹیکس نہ کریں اگلے کو, ٹھیک ہے, اس سے کمیونیکیشن خراب ہوتی ہے. اس کے بعد یوزنگ دا آئی فیل اسٹیٹمنٹ, بجائے کہ یہ کہنا کہ تم غلط ہو تو یہ کہہ دینا کہ آئی فیل کہ تم غلط ہو. اس میں پھر ایک گنجائش ہے, ٹھیک ہے, بات آگے بڑھ سکتی ہے. بلیم بہت زیادہ نہ کرنا. اس کے بعد کائنڈنیس ہو, بینگ پریزنٹ ہو, شوئنگ ایکسیپٹنس شو کرنا. ہاؤ ٹو بلڈ ایمپتھی, یہ میں نے سارے طریقے بتائے ہوئے, ٹھیک ہے, ایمپتھی کیسے بلڈ کرنی ہے. اس کے بعد امپروو موٹیویشن, ایکسٹرنسک ریوارڈس پہ کم زور دیں اور انٹرنسک چیزوں کو زیادہ باہر نکالیں. اللہ سے مدد لیں, دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, اللہ کے آگے رو لیں بجائے کہ بہت زیادہ لوگوں کے آگے رونے سے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ماشاءاللہ بہت آپ کو فائدہ دیں گی. تو یہ پھر پازیٹیوٹی ٹو نیگیٹیوٹی ریشو, یہ بھی میں نے بتایا ہوا ہے, یہ ویب سائٹ ہے, یہ کریں. موڈ میٹر میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے آگے. یہ ایک بڑی اچھی ایکسرسائز ہے, گراف ہے, اس میں 4 کوارڈرنٹس ہیں. یہ والا کوارڈرنٹ یلو ہے, گرین, بلو, ریڈ, ٹھیک ہے, اور ہر کوارڈرنٹ کے ساتھ آپ کی بیسیکلی یہ کیا ہے, انرجی جو ہے یہ ایکس ایکسس پہ ہے اور پلیزنٹنیس وائی ایکسس پہ ہے. تو ویری ہائی انرجی اینڈ ویری ہائی پلیزنٹنیس وہ گرین اور یلو میں فال کریں گی. جیسے یہ دیکھیے, گرین جو ہے ایٹ ایز ہے, ریلیکسڈ ہے, کنٹینٹ ہے, پیسفل ہے, ٹرینکول ہے, کام ہے. یعنی ہاں اس میں انرجی لو ہے, یہ لو انرجی کا فیز نیگیٹو ایکسس ہے, لیکن یہ کہ اس میں آپ کی پلیزنٹنیس اچھی ہے. اور اوپر جو ہے ہائی انرجی اور ہائی پلیزنٹ ہے, ایکسٹیٹک, الیٹڈ, ایکسائٹیڈ, آپٹمسٹک, جو یہ آپ کو ایموشنس کا بھی پتہ لگے گا. اسی طرح یہ جو ہے نیگیٹو, انریج, اوور, یہ ہائی انرجی ہے بٹ ان پلیزنٹ ہے, اینکشیس ہے, وریڈ ہے, اینگری, ان ایزی ہے, پیوڈ ہے. اور یہ لو انرجی ہے, لو پلیزنٹنیس ہے, سیڈ, لونلی. تو یہ ایکسرسائز بیسکلی یہ ہے کہ آپ موڈ میٹر پہ ایک ہفتہ اپنے موڈز کو ٹریک آؤٹ کریں. اس سے آپ کو اپنے موڈز کا ٹرینڈ پتہ لگ جائے گا کہ یوزلی میرا موڈ کہاں پہ ہوتا ہے. یہ ایک ویسی ایکسرسائز ہے, اچھی ایکسرسائز ہے, میں نے کہا آپ ساتھ شیئر کروں. اگر تو آپ یہاں پہ کہیں فال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ میں انرجی اچھی ہے اور پریزنٹنس بھی. اگر یہاں کر رہے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے, اگر یہاں کر رہے ہیں تو یو نیڈ ٹو ورک کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ میرا موڈ ہر وقت یہ کیوں رہتا ہے, ٹھیک ہے. یہ نارمل نہیں ہے. کبھی کبھی دیکھیں اس کوارڈرنٹ میں آنا نارمل ہے, ہر وقت اس کوارڈرنٹ میں رہنے کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از رانگ اور دیٹ تھنگ نیڈس ٹو بی کریکٹڈ, ٹھیک ہے. تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس آپ کی ساری انشاءاللہ میں سلائڈ شیئر کر دوں گا.